अस्सलाम वालेकुम. I'm co-chair of Pak Unity Forum International. और हमारा जो आज सेमिनार का पर्पस है is to bring all of Pakistan together, united, and basically we're going to focus on character building of the people of Pakistan, because at the moment it's a time now more than any time we've never seen times like this before ever in the history of Pakistan. And I think it's time we came together to unite Pakistan without any political affiliation, without any religious affiliation, just for the people of Pakistan. Thank you. जी, मैं सबसे पहले तो डॉक्टर हामिद अल-मशरिकी साहब को बहुत मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने ये जो आपका पाकिस्तान यूनिटी फोरम इंटरनेशनल की जो है वो आपको फॉर्मेशन की है अपनी टीम के साथ, तो ये एक बहुत बड़ी काविश है जो कि हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए बहुत बड़ी बात है. उसकी वजह यह है कि हमें भी कोई ऐसा प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए जिसमें अपने मुल्क के बारे में गैर सियासी बुनियादों के ऊपर हम कुछ ना कुछ कर सकें, ताकि हमारा पे बैक टाइम हो, जो कि हमको बता सके कि हम ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हैं वो अपने पाकिस्तान के बारे में कितना देर रखते हैं और हम अपने सोशल इश्यूज़ को ऊपर एड्रेस करें. यही नहीं है कि हमने सियासत की बात करनी या दीन की बात करनी है, इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे इशूज़ हैं जो कि हमें एड्रेस करने की ज़रूरत है. तो मेरा ख्याल है कि अल-मशरिकी साहब ने अपनी टीम के साथ ये जो फोरम को तजवीज़ दिया है, इट कुड बी वेरी गुड बेसिकली अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल पाकिस्तानी हु लिव्स इन ओवरसीज़, नॉट ओनली इंग्लैंड. जहाँ भी हम लोग बैठे हैं, हम ये सारी हमारी ये जो आवाज़ है हम सब तक पहुँचाएँगे और उनकी काविशों को शामिल करके इस यूनिटी ग्रुप के फोरम को जो है हम बेसिकली स्ट्रेंथ भी करेंगे और इसमें अपनी काविश भी करेंगे. हमें जो भी इसकी कोऑपरेशन की हमें ज़रूरत होगी हम सारे इसके लिए मिलजुल के करेंगे. थैंक यू वेरी मच. Bismillahirrahmanirrahim. My name is Dr. Sayyid Nayyar Abdi, MBE, and I'm the local Deputy Lord Lieutenant, and I'm a local doctor as well. I have been invited by our colleague, Dr. Mashriqi Saab. They have done a wonderful job and organized a club called Pakistan Unity Forum, which is I've been told this is a quite non-partisan, non-particle and non-religious organizations. And we are inviting and going to listen live my wonderful senior colleague, Professor Dr. Javed Iqbal, and I'm from the Nishtar Medical College, Multan as well. He is quite senior. We're going to listen him. And the topic is very important, how to unite Pakistan at this time with a lot of polarization, and we have to do the character building seminar we are going to attend. And I extend my all support as a local doctor, as a Deputy Lord Lieutenant and a radiologist and the community activist. I offer all the support to Dr. Saab, Dr. Malik Saab and Dr. Mashriqi Saab and all the team, and inshallah that will be a great success, and we will continue to do more seminars on this topic, which is in need of the time. So inshallah you will see the forum will be progressing very well in due course of time. And I extend and I represent different organizations as well. I need to mention the Health Awareness Trust UK, Hashim Welfare Trust UK, APPS UK, and our alumni, the Allama Iqbal Medical College alumni, AMCA UK. So I'm representing them and I will be reporting them back that you are doing a wonderful job. Thank you. जी, आज एक जो इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया गया है पाकिस्तानी फोरम के ज़ेर एहतमाम किया गया, और इसका बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो ये है कि जो पाकिस्तान में जो यूनिटी और चीज़ें हैं डिफरेंट तरह से हो रही हैं उसको वेल ऑर्गेनाइज किया जाए, और पाकिस्तान के दरमियान में ये एक ओवरसीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से एक ब्रिजिंग का काम कर रहे हैं, जो यहाँ की चीज़ों को पाकिस्तान में और पाकिस्तान की चीज़ों को यहाँ पर इंट्रोड्यूस करके दे आर हेल्पिंग देम, एंड इट्स अ वेरी गुड फोरम एंड इट्स गुड फॉर हामिद मशरिकी साहब जो ये काम कर रहे हैं, और विद द कोलैबोरेशन ऑफ DM, that's very good effort. डॉक्टर हामिद ख़ान अल-मशरिकी जो कि एक बहुत बड़े तज्ज़िया निगार हैं और जर्नलिज़म के हवाले से एक बड़ा उनका नाम है, उन्होंने अभी इस अज़म का इजहार किया है कि पाकिस्तान यूनिटी फोरम इंटरनेशनल के नाम से एक हम तंजीम बनाएंगे, जिसके तहत हम जितने भी पाकिस्तानी डायस्पोरा है, जो लोग पाकिस्तान से बाहर दायरे गैर में मौजूद हैं, उन सब को हम इकट्ठा करेंगे एक प्लेटफॉर्म के ऊपर पूरी दुनिया में, और उसका मकसद यही है
کہ ہمارے دیکھیں جو بھی اختلافات ہیں سیاسی ہیں یا مسلکی ہیں یا علاقائی ہیں ان کو بالائے طاق رکھتے ہوئے ایک طرف رکھتے ہوئے ہم سب بحیثیت پاکستانی ہم اکٹھے ہوں اور پاکستان کی جو اس وقت صورتحال ہے جہاں پہ لوگ منتشر ہیں اور ایک جس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ ایک قوم نہیں ہے ہجوم ہے، تو اس ہجوم کو ایک قوم بنانے کی طرف اپنے حصے کا یہ ایک قدم اٹھایا انہوں نے اور یہ شمع جلائی ہے، اور ہم ان کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ کریم ان کی ان کاوشوں میں ان کو کامیاب کرے، اور ہم بحیثیت پاکستانی جہاں بھی موجود ہوں پاکستان کی بہتری کے لیے، پاکستان کے استحکام کے لیے، پاکستان کی ترقی کے لیے اپنا کردار ادا کر سکیں۔ پاکستان زندہ باد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو ڈی ایم ڈیجیٹل اور ان کی انتظامیہ کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں، خصوصی طور پہ ڈاکٹر لیاقت ملک صاحب کو جنہوں نے آج کا یہ فنکشن ارینج کیا، اور آج کا اس فنکشن کی جو خصوصیت ہے وہ یہ کہ ایک ہی مقصد ہے ہم سب کا، اور وہ ہے کہ پاکستان کو ایک یونائٹڈ پلیٹ فارم پہ لایا جائے۔ تمام پاکستانی جو اوورسیز پاکستانی ہیں یا پاکستان کے اندر بسنے والے ہیں ان کو ایک ہی میسج دیا جائے کہ پاکستان کو یونٹی کی ضرورت ہے۔ یہ جو میرے پیچھے بینر لگے ہوئے ہیں، یہ جو پلیٹ فارم ہے، یہ اسی کی ایک کڑی ہے، اور تمام دوستوں کی یہ کاوش ہے اور یہ اچھی کاوش ہے کہ اس وقت پاکستان کو اتحاد کی ضرورت ہے، محبت کی ضرورت ہے، لوگوں کو آپس میں ملانے کی ضرورت ہے۔ پاکستان اس وقت کرائسس میں جا رہا ہے۔ پاکستان کے اندر یہ جو ایک پولیٹیکل ٹرمائل شروع ہو چکا ہے، بڑی دیر سے چل رہا ہے، اس کو اب ختم ہو جانا چاہیے۔ یہ لمبا عرصہ جو کھیل ہے یہ نہیں چل سکتا۔ پاکستان کی سلامتی سب کو عزیز ہونی چاہیے، اور میرا تمام پاکستانیوں کو، تمام ہم وطنوں کو یہی میسج ہے کہ خدا را اب بس کریں، اب اپنے گریباں میں جھانکیں کہاں غلطی ہوئی، کس سے غلطی ہوئی، جو ہو گیا وہ ہو گیا، ماضی کو بھول جائیں، اب آپ آگے کی راہ دیکھیں، مستقبل کا سوچیں، اور پھر آپ آگے بڑھنے کی کوشش کریں۔ پاکستان کا مستقبل اسی میں ہے کہ آپ سب یونائٹڈ ہو جائیں، متحد ہو جائیں۔ وما علینا الا البلاغ۔ میرا نام راسف خان ہے۔ آج جناب ڈاکٹر خالد مشرقی صاحب جو ہے انہوں نے ہمیں انوائٹ کیا ہے اور ہم یہاں پہ جمع ہوئے ہیں، تو ہم جناب فرسٹ آف آل ڈاکٹر لیاقت ملک ہیں، ان کو ہم ڈی ایم ڈیجیٹل ٹی وی جو ہے ان کی اوپننگ کے اوپر ان کو مبارکباد کہتے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی جو ڈاکٹر حامد مشرقی صاحب نے جو یونٹی فورم بنایا گیا جس کے وہ چیئرمین ہیں، ہم ان کے اس فیصلے کی جو بڑی سپورٹ کرتے ہیں کہ انہوں نے یہ جو یونٹی کا پروگرام بنایا، یہ نان پولیٹیکل ہے۔ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم سب کو، جو ہم جو اوورسیز پاکستانی ہیں، ان کو یونٹی کا کردار ادا کرنا چاہیے، اور جو پاکستانی جو مقیم ہیں ان کو بھی سیاست سے بالا طاق ہو کے جو ہے وہ پاکستان کے اتفاق، اتحاد اور یونٹی میں جو وہ حصہ لینا چاہیے۔ تو اس کے ساتھ میں جو ہے ایک شعر کہوں گا: فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں بیرون دریا کچھ نہیں۔ بیسٹ آف لک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت بہت ویلکم ہے سب کو آج پاکستان یونٹی فورم انٹرنیشنل کی طرف سے فار اٹینڈنگ آور سیشن ٹوڈے۔ آج ہمارے ساتھ بہت ڈسٹنگوشڈ امیزنگ گیسٹس آئے ہوئے ہیں۔ وی ہیو ڈاکٹر جاوید اقبال، renowned psychologist, I would say, child psychologist, a renowned doctor in his field. We have Azhar Sadiq Bhai, who is an amazing advocate for Pakistan. Dr. Muzaffar Ali is here, he's honored us with his presence as well. Maqbool Malik Bhai, who is executive member of Pakistan Unity Forum International. I would like to say thank you so much for attending today. One of the main reasons which we have gathered here today on this platform is for the people of Pakistan and to bring unity in Pakistan. At the moment, everybody knows the situation in Pakistan and how political parties and religious sects have diversified Pakistan to an extent which is intolerable for the country. So the platform here today is to unite Pakistan without any affiliation and without any political association with anybody. I would like to first of all welcome Dr. Yunus Pervaz to do the Tilawat Quran and the Naat.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. قال الله تبارك وتعالى ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. مفہوم اور ترجمہ آپ کی خدمت ہے. اور اللہ کی رسی کو یعنی قرآن مجید فرقان حمید کو مضبوطی کے ساتھ تھام رکھو اور آپس میں فرقہ بندی نہ کرو اور فساد نہ پھیلاؤ. زمین میں دنیا میں فساد نہ پھیلاؤ. اس کے بعد کہ زمین کی معاملات کی درستگی کر دی گئی اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے خوف اور امید کے ساتھ مانگتے رہو. بے شک رحمت اللہ تبارک و تعالیٰ کی نیک بندوں کے بہت قریب ہے. آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. So much Jazakallah, Dr. Abbas. I'd like to welcome Dr. Nair Abbas Abedi to speak poetry on Pakistan. تذکرہ جب چھڑا اس نے سرکار کا وَدُحَا کہہ دیا والقمر پڑھ لیا آیاتوں کی تلاوت بھی ہوتی رہی بات بھی بن گئی نعت بھی بن گئی یا محمد محمد میں کہتا رہا نور کے موتیوں کی لڑی بن گئی. Sorry, I would like now to introduce Dr. Nair Abbas Abedi for some words and poetry on Pakistan. Please. السلام علیکم. سب سے پہلے تو ڈاکٹر صاحب کو ویلکم کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب ہمارے سینئر نیشنل کلیگ ہیں. ہمارے بہت شکریہ. اور پاکستان یونٹی فورم اس سے تعلق مصور پاکستان علامہ اقبال کو میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. شاعر مشرق
اور پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، ہمارا پہلا کلمہ بھی لا الہ الا اللہ. خودی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. خودی ہے تیغ فسان لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. ذرا سا پڑھیں تو زیادہ لطف آئے گا. یہ نغمہ فصل گلو لال کا نہیں پابند، یہ نغمہ فصل گلو لال کا نہیں پابند. بہار ہو کے خزاں لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. یہ دور اپنے برائم کی تلاش میں ہے، یہ دور اپنے برائم کی تلاش میں ہے. صنم کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ و پیوند، بتان وہم و گمان لا الہ الا اللہ، لا الہ. ہو سکتا ہے ہمارا ڈاکٹر صاحب کا کیا رول کیا ہے، جاب کیا ہے، عرض کیا ہے کہ اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذان لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. ہمارے سسٹر نے پوئٹری کی بات کی سرکار، تو حالات حاضرہ کے حوالے سے بھی بہت ہی مختصر انداز میں اور بہت جلدی عرض کیا ہے کہ ہمارے پاکستان کے درویش بڑے شاعر ہیں ساغر صدیقی مولانا، اس کا کلام ڈاکٹر صاحب آپ کو کرتا ہوں. بڑی امید بھی ہے اس کے اندر، انشاءاللہ دیکھیں گے. میرے چمن میں بہاروں کے پھول مہکیں گے، انشاءاللہ کہیے گا. میرے چمن میں بہاروں کے پھول مہکیں گے، مجھے یقین ہے شراروں کے پھول مہکیں گے. اور کبھی تو دیدہ نرگس میں روشنی ہوگی، کبھی تو دیدہ نرگس میں روشنی ہوگی، کبھی تو اجڑے دیاروں کے پھول مہکیں گے. اور چمک ہی جائے گی شبنم لہو کی بوندوں سے، چمک ہی جائے گی شبنم لہو کی بوندوں سے. روش روش پہ ستاروں کے پھول مہکیں گے. اور تمہاری زلف پریشان کی آبرو کے لیے کئی ادا سے کناروں کے پھول مہکیں گے. ہزاروں موج تمنا صدف اچھالے گی، تلاطموں سے کناروں کے پھول مہکیں گے. اور حاصل کلام کے یہ کہہ رہی ہیں فضائیں بہار کی ساغر، یہ کہہ رہی ہیں فضائیں بہار کی ساغر، جگر فروز اشاروں کے پھول مہکیں گے. تھینک یو ویری مچ. ماشاءاللہ، جزاک اللہ. بہت Thank you very much, Dr. for your lovely words on that slide. Next, I would like to call upon the stage Mr. Abdullah, who is member of our Central Executive Committee and also President of our Youth Wing. Can I ask you on behalf of Pakistan Youth Forum International to say a few words to us on stage, please? سب سے پہلے تو میں شکر گزار ہوں سب کا آپ کا کہ آپ یہاں آئے ہیں. یہ فورم جو بنایا گیا ہے نا، اس کا تھوڑا سا میں ضرور بتا دوں گا کہ یہ ہم نے کس لیے بنایا اور اس کا مقصد کیا ہے. سب سے پہلے تو اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم یہاں کرٹیسزم کے لیے نہیں آئے. آپ نے دیکھا ہوگا جہاں بھی ہم جاتے ہیں اس نے یہ کیا، وہ چور ہے، وہ یہ ہے، اس نے غلطی کی، اس نے غلطی کی ہے.
یہ تو آپ روز سنتے ہیں، لیکن جیسے آج ڈاکٹر صاحب کو اس لیے بلایا گیا ہے کہ ڈاکٹر حامد صاحب کہتے تھے کہ سب موٹیویٹر، موٹیویشن کیا کرنی ہے اس فورم کا ہے کہ ہم نے یہ کرنا ہے کہ پاکستان کے لیے کون سا راستہ ہے جو ہم اپنائیں جو ترقی میں جائے گا. کیا اسے اب باہر کے لوگوں کی ضرورت ہے، کوئی جیسے یہ کہہ لیں کہ ٹیکنوکریٹ کی ضرورت ہے؟ کیا ان کو ایسی ضرورت ہے کہ گڈ لائرز، گڈ فائنینسرز، گڈ بینکرز اور گڈ ایگریکلچر لیڈرز؟ ہمیں یہ دور اب یہ آ گیا ہے کہ ہر کسی کے پاس رائٹس ہونی چاہیے کہ وہ اپنے ملک میں رہ سکے اور وداؤٹ اینی بریچ آف ہز ہیومن رائٹس. اور یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر اسے اسٹیٹ پرووائڈ کرے جو اس کی ضرورت ہے. اور اسٹیٹ کیسے پرووائڈ کرتا ہے یہ سب کو پتہ ہے کہ یہ ہیز ٹو ٹیکس پیپل، ہیو ٹو میک the rich pay for the undervalued people. تو آج جتنی بھی موٹیویشن کرنی ہے پلیز یہاں سے ریفریم کرنا کہ کسی کو کرٹیسائز نہ کرنا. اور سب سے بات یہ ہے کہ جب ہم گھر لیتے ہیں تو کہتے ہیں یہ میرا گھر ہے. تو پاکستان بھی میرا ہے، اپنا نہیں ہے. جو بھی سوچے گا کہ پاکستان میرا ہے تو we will do something. جب ہم کہتے ہیں نا ہمارا ہے تو آپ کا گھر تو نہیں نا ہمارا، وہ تو اپنا ہے نا. تو پاکستان بھی اپنا ہے تو اپنے لیے سب کچھ کریں. تھینک یو ویری مچ. آئی ڈو تھینک ایوری باڈی فار کمنگ ایٹ دس ٹائم. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو. Thank you very much, Malik Saab. I would like to call our next guest, who is Dr. Hamid Khalid Mashriqi, who is the chairperson for Pakistan Unity Forum International. If you could have a few words to say on behalf of the forum. السلام علیکم. السلام علیکم. تھینک یو ویری مچ. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. مجھے پتہ ہے کہ یہ ورکنگ ڈے ہے اور ان آورز میں ٹائم نکالنا اور آنا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے، لیکن کچھ میں یہ سمجھتا ہوں کہ کیونکہ آج میڈیا کا دور ہے تو ہم چونکہ آج ڈی ایم ٹی وی کے اوپر لائیو بھی جا رہے ہیں، تو اس وساطت سے ہم ایک طرح سے پوری دنیا میں گلوبلی ہم دیکھے جا سکتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو اہم بات ہے وہ یہی ہے کہ مقصد صرف یہ ہے کہ پیغام پہنچے. ہمارا جو پیغام ہے یونٹی کا، فیتھ، ڈسپلن اینڈ سالیڈیرٹی فار دا کنٹری، وہ ہمارا پیغام پہنچنا بڑا ضروری ہے. میں اگر فرداً شکریہ ادا کروں ڈاکٹر جاوید اقبال صاحب کا، ڈاکٹر مظفر علی صاحب کا، رضا عابدی صاحب کا، اور اظہر صدیق بھائی کا، مقبول ملک صاحب، ڈاکٹر داؤد صاحب آئے ہیں، تھینک یو ویری مچ. عالیہ ہیں، نصر اقبال بھائی ہیں، اور ایوری باڈی، ظہیر صاحب ہیں، اجاز افضل صاحب آئے ہیں، تھینک یو ویری مچ. فاروق صاحب، my wife Bashra, Makbul bhai keep pointing out. So it's always, I mean, alhamdulillah, there is no doubt that there is a woman behind every successful man, and she is undoubtedly behind me always. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب یہ پچھلے 1 سال کے اندر ہم نے جو کچھ دیکھ رہے ہیں، 1.5 سال کے اندر، اس 10 اپریل کے بعد سے لے کے آج تک، تو میں برملا کہوں گا کہ بڑی پریشان کن اور مایوسی والی صورتحال آئی. اس کے اندر پہلی بار ہم سنتے تو آئے تھے کہ قوم میں ڈویژن ہو جاتی ہے. ہم نے سنا کہ جی بہت سارے جو اس کو کہتے ہیں کہ تاریخ میں ایسے موقع آئے جب ایک جڑی ہوئی قوم کسی ایک معاملے کی وجہ سے اتنی زیادہ تقسیم کا شکار ہوگی کہ بعد میں ان کی جغرافیائی حدیں تک بدل گئی. اللہ تعالیٰ پاکستان کو ہمیشہ قائم و دائم رکھے. اللہ تعالیٰ ہماری قوم کو اکٹھا رکھے. پاکستان ہے تو ہم سب ہیں، پاکستان کے وجود سے ہم سب ہیں. بڑا دل دکھتا ہے کئی بار جب یہ کہا جاتا ہے کہ شاید اوورسیز پاکستانیز جو ہیں شاید ان کو پاکستان کا اتنا درد نہیں یا اتنا وہ محسوس نہیں کرتے، جبکہ
میں سمجھتا ہوں کہ ڈاکٹر جاوید اقبال صاحب آتے رہتے ہیں, ہمیں بڑی رونق بخشتے ہیں جب بھی انگلینڈ آئیں یہاں آئیں. وہ خود یہ ایکسپیرینس کرتے ہیں, وہ خود دیکھتے ہیں کہ ہم کتنا تڑپتے ہیں پاکستان کے لیے, کتنے پریشان ہوتے ہیں. اور وجہ صرف یہی ہے کہ ہم یہ جانتے ہیں کہ ہماری پہچان پاکستان سے ہے. پاکستان کا آج جو حالات سے گزر رہا ہے, پولرائزیشن ہوئی ہے, آج سیاسی, مذہبی, فکری تقسیم اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ وہ جو ابھی بڑا خوبصورت عابدی صاحب نے جس طرح کلام اقبال پڑھا اور لا الہ الا اللہ پہ قوم کو اکٹھے کرنے کی بات اقبال نے اس وقت کی, اسی بات کے اوپر آج اگر میں آپ کو صرف ایک چھوٹی سی بات بتاؤں کہ ہماری بدقسمتی رہی کہ قوم کی کریکٹر بلڈنگ پہ کام نہیں ہو سکا. جب سے پاکستان مارز وجود میں آیا کریکٹر بلڈنگ پہ کام نہیں ہوا. اور میں اپنے دادا علامہ مشرقی صاحب کا ایک چھوٹا سا حوالہ دینا چاہوں گا کہ جب 1952 میں پاکستان میں مہاجرین آ رہے تھے, ایک بھائی چارے کی بہترین فضا قائم تھی, تو انہوں نے اس وقت ایک تجویز دی. اس وقت انہوں نے کہا کہ چونکہ جغرافیائی طور پر بنگلہ دیش بڑی دور ہے, ایسٹ پاکستان, اس کو پاکستان ویسٹ پاکستان سے جوڑے رکھنے کے لیے سب سے اہم طریقہ یہ ہے کہ دونوں ونگز یعنی جو دونوں بازو ہیں ان کا ایک انٹوٹ رشتہ بنا دیا جائے. اس کے لیے انہوں نے تجویز دی کہ حکومتی سطح پر 50 ہزار انٹر میرجز شادیاں کروائی جائیں بنگلہ دیش سے میل اور لڑکے لڑکیوں کی, اور پاکستان یعنی ویسٹ پاکستان سے. ان کا اس سے ایک ایسے رشتے میں یہ بن جائیں گے کہ پھر کوئی دنیا کی طاقت ان کو علیحدہ نہیں کر سکے گی. اور انہوں نے ساتھ ہی 1952 میں کہا کہ اگر ایسا نہ ہوا تو میں 20 سال کے پیریڈ کے اندر ان دونوں کو علیحدہ ہوتا دیکھ رہا ہوں. بدقسمتی سے ایسا ہی ہوا. پاکستان مارز وجود میں آتا ہے تو علامہ مشرقی کہتے ہیں کہ جو قائد اعظم نے بھی کہا کہ میری دائیں جیب میں بھی کھوٹے سکے ہیں, بائیں جیب میں بھی کھوٹے سکے ہیں, علامہ مشرقی نے کہا کہ یہ موجودہ پاکستان جس انداز میں بنا ہے اور جن لوگوں کے ہاتھ میں چلا گیا ہے, یہ چینج آف ماسٹرز کے علاوہ کچھ نہیں ہے. فرام دا وائٹ ماسٹرز ٹو دا براؤن ماسٹر, یعنی وہی فیوڈل سوچ, وہی چند ایک خاندان کا قبضہ, اور بدقسمتی سے ہم آج بھی وہی دیکھتے آ رہے ہیں. ضرورت اس امر کی ہے, جیسے مقبول بھائی نے بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ اٹھایا کہ لیڈرشپ پیدا کی جائے. ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم کچھ ایسا کریں کہ ہم پوری دنیا میں پاکستان کے 23 کروڑ عوام اور جو 1 کروڑ کے قریب باہر رہتے ہیں ان سمیت ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم پاکستان میں اپنا حصہ ضرور ڈالیں. وہیں ارباب اختیار, ارباب اقتدار اور تمام پولیٹیکل پارٹیز تمام کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اوورسیز پاکستانی جن کو بھی وہ سمجھتے ہیں کہ وہ اس صورتحال میں ان کی مدد کر سکتے ہیں ان سے مدد لیں. علامہ مشرقی نے طریقہ انتخاب کے اوپر ایک بات کہی اور وہ یہ تھی کہ پاکستان جیسے ملک کے لیے جمہوریت کی بجائے ایسی جمہوریت ہونی چاہیے جو متناسب نمائندگی کا طبقاتی نظام ہو, یعنی بیسڈ آن ایکسپرٹیز ان دا پولیٹیکل سسٹم, کہ ہر پارٹی اپنے سسٹم کے اندر اس لائر چاہیے تو ایک لائرز کا پورا ایک ونگ بنائے, ایک مزدوروں کا, اور انہی سے نمائندے آئیں اور لیجسلیٹو اسمبلی کے اندر بھی انہی کے نمائندے ہوں, یعنی متناسب نمائندگی کے اوپر طبقاتی نظام. اور اس کا فائدہ یہ ہوتا کہ آپ کو ڈے 1 سے ایکسپرٹس ملتے, آپ کو ڈے 1 سے ووٹ کی قدر ہوتی. جب آج مجھے کہا جاتا ہے کہ کراچی کا اتنا بڑا ووٹ بینک ہے لیکن سیٹیں تھوڑی ہیں, ان کا اپنا کویسچن اٹھتا ہے. پنجاب کہتا ہے جی کہ ہمارا 500 ووٹوں کے فرق سے دوسرا ایم ایل اے جیت جاتا ہے اور وہ جو 1.5 لاکھ ووٹ ڈالا ہوتا ہے وہ ردی کی ٹوکری میں چلا جاتا ہے. سو ضرورت اس امر کی ہے کہ پالیسی میکنگ پہ کام کیا جائے, قوم کو اکٹھا کیا جائے, اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ کسی بھی طرح کا جو نا اتفاقی پھیل رہی ہے اس کے لیے اپنے مذہبی, اپنے سیاسی اور اپنے جو بھی لسانی طور پر جو بھی آپ کی افیلیشنز ہیں اس کو بالائے طاق رکھیں, اور کسی بھی حالت میں اپنی لڑائی, نفرت, دشمنی کو پاکستانیت سے اوپر نہ جانے. بس صرف اس چیز کا خیال رکھا جائے. میں آپ سب کا ایک بار بہت بہت شکر گزار ہوں, اور میں یہ کہوں گا کہ آپ جہاں بھی جائیں, جب بھی آپ کو موقع ملے,
پاکستان یونٹی فورم انٹرنیشنل کے لیے نہ صرف دعا کریں بلکہ آپ ہمارا ساتھ دیں, ہمارے بازو بنیں, اور اس نیک کام میں, یہ نان پروفیٹیبل, نان چیریٹی, نان فنڈڈ آرگنائزیشن ہے. صرف مقصد یہ ہے کہ اس آرگنائزیشن کے ذریعے اگر ہم کوئی اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمارا جو کردار ہے وہ کار خیر کے طور پر قبول فرمائے. اسی لیے کہ پاکستان کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر مارز وجود میں آیا. تھینک یو ویری مچ جی, بہت شکریہ. میں آئی ول ٹیک اٹ فرام ہیئر. اوکے, اب میں چاہوں گا ہماری عالیہ صغیر آپ فیو ورڈ ضرور کہیں تاکہ خواتین کی نمائندگی مزید ہو, اور یہ کہ یونٹی فورم کے حوالے سے عالیہ صغیر ہماری سوشل ورکر بھی ہیں اور بہت چیریٹی کے کام بھی کرتی ہیں. تھینک یو ویری مچ عالیہ. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. تھینک یو ویری مچ حامد صاحب یہاں دعوت دینے کے لیے. جو یونٹی کے بہت سارے فورمز اور بہت ساری آرگنائزیشن آلریڈی کام کر رہی ہیں. جب بھی کوئی آرگنائزیشن آتی ہے میرا صرف ایک ہی موقف ہوتا ہے جو میرا ان سے بھی ہے کہ آپ جب کام کر رہے ہیں تو وہ کام صرف اس فوکس پہ کریں کہ پاکستان میں اور یو کے درمیان جو برج ہے اس برجنگ کا کام کریں, اور اس کے اندر جو بھی آپ کر سکتے ہیں وہ کام کریں. اور اس میں یہ ضروری نہیں ہے کیونکہ بہت ساری چیزیں جو ہیں پاکستان میں ہو رہی ہیں وہ یہاں پر بھی ہو رہی ہیں, اور بہت ساری آرگنائزیشنز ہیں جو یہ چیز کر رہی ہیں. آپ لوگ جب بھی اس چیز میں آئیں اور کریں, جو کہ بہت ساری چیزیں میں نے دیکھی ہیں کہ لوگوں کو بلاتے بھی ہیں, لوگوں کے انٹرویوز بھی ہوتے ہیں, اور بہت ساری اسپیچز بھی ہوتی ہیں, اور لوگوں کو انوالو بھی کرتے ہیں. دیٹس ویری گڈ تھنگ آف دیٹ کہ یہ انہوں نے ایک دائرہ جو ہے اپنے تک محدود نہیں رکھا ہوا, انہوں نے کو ایکسپینڈ کیا ہوا ہے. اور تھینکس ٹو ڈی ایم بھی جو ان کا ساتھ دے رہے ہیں اس پلیٹ فارم پہ, اور میں اس چیز کے لیے ہم دونوں کو پوری ٹیم کو مبارکباد دیتی ہوں کہ یہ کامیابی کے ساتھ چلے اور پاکستان کے لیے کامیاب رہے. اور جو پاکستان کے حالات ہیں اس سے کبھی بھی نہیں ڈرنا چاہیے. چھوٹی چھوٹی چیزیں, چھوٹے بڑے پرابلمس پاکستان میں اور یہاں آتے رہتے ہیں, اس سے یہ کبھی نہیں ہونا چاہیے. بہت ساری چیزیں سننے میں آتی ہیں کہ جی پاکستان میں یہ ہو گیا تو ہم وہاں یہ نہ کریں, اب پاکستان میں اب یہ ہو رہا ہے تو ہم وہاں جانا نہ کریں. پاکستان کو کچھ نہیں ہوگا الحمدللہ. پاکستان جس بنیاد پر بنا ہے اس پہ فیتھ ہونا چاہیے ہمارا, اور ہمیں اپنے اوپر فیتھ ہونا چاہیے. جب ہمیں اپنے پہ فیتھ ہوگا تو ہمیں پاکستان پہ کبھی کوئی خطرہ نہیں ہو سکتا. یہ ضرور ہے, چھوٹی سی بات ہے, وہ کہتے ہیں نا کہ آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. ہمارے ہی لوگوں نے اس پاکستان کو خراب کیا ہے, اور بنانے کے لیے بھی ہمارے ہی لوگ ہیں. چند لوگوں کی وجہ سے ہم پاکستان نہیں چھوڑ سکتے, پاکستان سے محبت نہیں چھوڑ سکتے. تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ عالیہ صغیر آپ کا, تھینک یو ویری مچ. اب میں دعوت دوں گا اظہر صدیق صاحب کو. سر آپ کے یہاں موجودگی کا ہم نے فائدہ اٹھانا ہے, اور میں چاہوں گا کہ آپ ضرور کچھ الفاظ کہیں آج کی تقریب کے حوالے سے بھی اور پاکستان کی سچویشن کے حوالے سے بھی. اظہر صدیق صاحب. بہت شکریہ. اسی تعارف کے مطابق. جی بہت شکریہ. میرا خیال میری آواز مائک سے زیادہ آپ کو ویسے سن رہی ہوگی, میں معذرت چاہوں گا. میرا پروگرام آج رات کا تھا لیکن میں بھول گیا تھا. ڈاکٹر جاوید اقبال صاحب تشریف لا رہے ہیں. حامد مشرقی چھوٹے بھائیوں کی طرح ہے. رات اس نے بتایا, جس وقت بتایا بس سمیٹ سماٹ کے جیسے بھی ہے میں صبح یہاں پہنچ گیا. اچھا, اس کی ایک بنیادی وجہ سمجھیے گا, پوری زندگی انسان سیکھتا ہے اور یہ سیکھنے کا عمل کم نہیں ہونا چاہیے. اگر میں سمجھوں کہ میں اکیلے کل ہوں تو یہ غلط فہمی ہے, اور ہم سب کو سمجھ جانا چاہیے کہ اس غلط فہمی کو دور کر لینا چاہیے. آقا دو جہاں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے, دین تو وہیں سے پتہ چل گیا نا. ہے کوئی دنیا میں ایسا دین؟ یہ بات جو یونٹی کی بات کر رہے ہیں, فیتھ کی بات کر رہے ہیں, ڈسپلن کی بات کر رہے ہیں, یہ تو ہم نے بیس سے سیکھا ہے, یہ تو ہمارے گھر سے ہماری ماں نے سکھایا ہے, ہمارے باپ نے سکھایا ہے. اور جب یہ ملک بنا, اب ذرا غور کیجئے گا, جب جھنڈا ڈیزائن ہوا تو وہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں تھا. اور آقا دو جہاں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اسلام کی ترویج کے لیے, یا ہمارے علماء کرام اور باقی لوگ جب اس ترویج کے لیے نکلے, تو فوقیت یاد رکھیے گا کیا ہے. آپ نے دل جیتنے ہیں,
لوگوں کے, تاکہ وہ دین کی طرف آئیں, تاکہ وہ سچائی کی طرف آئیں. صرف اس لیے نہیں ہے. اور اگر یہ دین جبر سے پھیلنا ہوتا تو بزرگان دین جنہوں نے لاکھوں مسلمان کیے صرف اس دین کی وجہ سے کیے. اور یہ دین ہماری پہچان بھی ہے اور ہم سب لوگوں کو اس پہ قائم بھی رہنا ہے. غالباً کشف المعجوب میں ہے اور بڑی زبردست بات ہے. اب ویسے میرے اندر داڑھی ہے, میں بتا دوں پہلے آپ کو. فرنگیوں سا لباس پہن مگر مرتے رابن. ہم لباسوں میں پڑ گئے ہیں, لباس ایسا ہونا چاہیے, ایسا ہونا چاہیے. بات تو اندر کی ہے, اندر صاف ہونا چاہیے. آپ کی بات دل میں ہوتی ہے. ایک ہی نشست میں لاکھوں لوگ مسلمان ہوئے صرف اس زبان کی تاثیر سے, آپ کے عمل سے. خیر الناس من ینفع الناس. ہر کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ کوئی شہرت کا فورم ہے. شہرت رب نے دینی ہے. وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر. اپنے حصے کی شمع جلانی ہے. جب کوئی کام یہ کر رہا ہو تو خدا را پروموٹ کیا کرے, اس کو بڑھا چڑھا کے بتائیں لوگوں کو تاکہ لوگ آئیں. یہ تربیت ہے. اور گود سے گور تک سیکھنے کا عمل ہے. جب بعد سننے میں ڈاکٹر جاوید اقبال صاحب کو آیا صرف 2 باتیں ہیں. تاریخ ہزاروں سال سے, بس درد بڑا شیر ہے, بس اتنی سی بدلی. تب دور تھا پتھر کا, اب لوگ ہیں پتھر کے. یعنی صرف مقصد کوئی نہیں ہے, مقصد صرف سمجھنے کی بات ہے. میری ماں نے ایک لفظ کہا تھا مجھے اور میں اس کو پلے باندھ کے رکھا ہے. اگر صدیق تو دنیا چ کرن کی آیا ہے. اور اتنی بڑی بات ہے, وہ ویسے پوچھ لیا, بچپن میٹرک میں تھے, میں لمبی کہانی میں نہیں جاتا. میں نے کہا جی پیدا ہوئے بچپن بڑا سونا گزاریا, بڑا بچپن آیا, پیار محبت والا. پھر سکولے جانا پیا, بڑے سکولے, کالج, یونیورسٹی, نوکری, ویاہ تے بچے. کہنے لگی بس تے او ماں سی جڑی ان پڑھ سی, اس کی بڑے پڑھے لکھے ہیں نا. کہنے لگی 1,24,000 پیغمبر تشریف لے آئے, آقا دو جہاں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے, تے دین و نبی نہیں آنا. حضرت تیرے رب نے تینوں پیدا کیتا ہے کس واسطے؟ جا کے وہ مقصد لب کہ رب نے تینوں کیوں پیدا کیتا ہے. وہ تیری لوڑ سی کوئی؟ اگر عبادت کرنی ہے فرشتے بھری پئی ہے کہ پتر یہی کام اگر لب لویں, اگر تو کام لب لویں نا تو یہی تیری نجات بھی ہے اور تینوں دنیا سے لائی ہے. بس ختم کرنے سے پہلے ایک شعر اقبال کا, دلوں میں خدا کا ہونا لازم ہے اقبال, سجدوں میں پڑے رہنے سے جنت نہیں ملتی. بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ اظہر صدیق صاحب, ویری انسپائرنگ. اور سچی بتاؤں یہ بات واقعی میں بتانا بھول گیا کہ رات کو 12 بجے 12 بجے کہا ہے, میں کہا سر تسی کدھر ہو؟ میں یار لندن. میں کہا آج کل تو ہمارا ایونٹ, او یار میں نے تو ایک دن آگے سمجھا ہے. میں کہا سر یو ہیو ٹو کم اظہر بھائی. ٹھیک ہے. اینڈ ہی واز دیئر 7 o'clock in the morning. He sent me the message, I have reached. Thank you very much اظہر بھائی. بالکل بڑی محبت ہے. میں یہ چاہوں گا کہ ہمارے پاس چیئرمین پریس کلب آف پاکستان UK اجاز افضل شیخ صاحب ہیں. اجاز صاحب پلیز, وی وانٹ لائک ٹو ہیو فیو ورڈز فار یو. اصل میں نا ورکنگ ڈے کے حوالے سے بہت ساری مصروفیات ہوتی ہیں, تو آئی ریئلی اپریشیٹ. تھینک یو ویری مچ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہرنا بات سے محبت کھینچی ہے ڈاکٹر صاحب کی, میرا تعلق ہرنا بات سے ہے.
تو خوشبو ایسی چلی میں نے کہا ڈاکٹر صاحب کی حاضری بہت ضروری ہے. ڈاکٹر حامد بھائی نے انوائٹ کیا. پہلے تو آپ کو مبارکباد پاکستان یونٹی فورم انٹرنیشنل, اور اسپیشلی جو آپ نے ورڈ چوز کی ہے یونٹی فیتھ اینڈ ڈسپلن, قائد کا پیغام پاکستان کے مقاصد ایک جگہ پہ, اور یقیناً آپ کا جوش اور ولولہ جو نظر آ رہا ہے انشاءاللہ تعالیٰ اگر ایسے ہی رہا تو میڈیا کی طرف سے ہم آپ کے رائٹ سائڈ کرتے ہیں. آج کا جو آپ نے مجھے میسج بھیجا جو تھا قومی کردار سازی کے متعلق, قوم تو تب بنے گی جب ارتقاء ایک فرد سے ہوگا. ہمیں بحیثیت فرد اپنی کردار سازی کا سفر کب شروع کرنا ہے, یا شروع کر چکے ہیں, یا جو خامیاں رہ گئی ہیں اس کے متعلق ہم ڈاکٹر جاوید صاحب سے ضرور پوچھیں گے. قومیں جو اپنا احتساب خود نہیں کرتی تو پھر محتسب باہر سے بھیجے جاتے ہیں, اور ہمارے پاکستان کی تاریخ میں یہ بے شمار مرتبہ ایسا ہوا ہے. نئے چہرے قائد کی قوم کے پر مسرت کر دی جاتے رہے ہیں, اور آج کا یہ جو فورم ہے کردار سازی کے حوالے سے, میں سمجھتا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب اس پہ زیادہ روشنی ڈالیں گے کہ ایک انسان کی کردار سازی تو اس کے گھر سے شروع ہوتی ہے. گھر سے سکول تک کا سفر, اس سے کالج کا سفر, یونیورسٹیوں کا سفر, اور پھر وہ معاشرہ جس کے اندر وہ پروان چڑھ رہا ہوتا ہے, اس کے ارد گرد کے لوگ وہ اس کی مدد کرتے ہیں. تو ظاہر ہے کہ اس سارے پروسیس کے اندر ایک جو اہم فیکٹر ہے وہ سیاستدانوں کا بھی ہے. سیاستدانوں کا بڑا اہم رول ہوتا ہے قوم بنانے میں. قائد اعظم محمد علی جناح نے جب قوم بنائی تھی تو اسی نظریے میں بنائی تھی یونٹی آف فیتھ کے اوپر, اور آج بھی شاید یہ وقت ایسا ہی ہے کہ ہمیں ہر لمحہ اگر ہم مڑ کر پھر 70 سال پیچھے 1947 کی طرف دیکھتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس پورے 70 سال میں شاید کوئی قائد جیسا آیا نہیں, تو آج ہمیں اس کی ضرورت ہے. تھینک یو. بہت شکریہ اعجاز صاحب, تھینک یو ویری مچ. بالکل ایسے ہی ہے, یہ ضرورت ہے لیڈرشپ کی. لیڈرشپ کا بڑا فقدان ہے, اور بدقسمتی سے میں کہوں گا کہ اس کی ذمہ داری جو ہے وہ ہمارے ہاں جو ماضی میں جس انداز میں لیڈرشپ نے اپنے, میں کہنا تو نہیں چاہتا لیکن وراثتی طور پر پولیٹیکل پارٹیز کو چلایا, یا قوم کے اندر جاگیرداری. جس طرح ہم نے ایک سیمینار کیا تھا آج سے 4 ہفتے پہلے, تو اس میں امین اللہ رئیسانی صاحب نے ایک بڑی اچھی بات کہی, مجھے بڑی پسند آئی. انہوں نے کہا کہ سب کا اپنا اپنا قصور ہے, یہاں تک کہ بلوچستان کی محرومیوں پہ انہوں نے کہا کہ جتنا قصور آپ دوسرے سیگمنٹس کا کہتے ہیں اس سے زیادہ قصور جو ہے وہ خود بلوچستان کے نواب ہیں, جنہوں نے تعلیم کو پہنچنے ہی نہیں دیا کسی بھی حالت میں بلوچستان میں, اور آج تعلیم نہ ہونے کی وجہ سے بلوچستان کی بہت ساری محرومیاں ہیں. اسی طرح لیڈرشپ کے لیے کسی نے بھی کردار سازی اور لیڈرشپ پہ کام ہی نہیں کیا. کوشش ہے کہ ہم اس طرح کے فورمز کے تحت ضرور کوشش کریں, اور میں چاہوں گا کہ اعجاز صاحب, ڈاکٹر داؤد صاحب بیٹھے ہیں, جتنے بھی لوگ ہیں وہ ہمارا ساتھ دیں, اور ہم جتنا بھی آگے بڑھ کے کام کر سکیں وہ آپ کی مہربانی سے ہوگا. سر میں چاہوں گا کہ ڈاکٹر مظفر علی شیخ صاحب MP A اور آئے ہوئے ہیں, اور ہم بڑے میں سمجھتا ہوں بڑے خوش قسمت بھی ہیں, اور بڑے وی ویلکم ڈاکٹر صاحب. اور ڈاکٹر صاحب جو ہیں وہ ڈاکٹر جاوید اقبال کے دوست بھی ہیں, کلاس فیلوز بھی ہیں, اس کے علاوہ MPA ہیں, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کا سوشل ورک, ان کا اپنے حلقے کے لیے کام کرنا, ان کا پاکستان کے لیے درد رکھنا جو ہے وہ سب سے زیادہ اہمیت کا حامل ہے. پولیٹیکل ایفیلیشن سے ہٹ کر بحیثیت انسان, بحیثیت ایک اسکالر کے, میں سمجھتا ہوں کہ ان جیسے لوگوں کی بڑی ضرورت ہے. ڈاکٹر مظفر علی شیخ, تھینک یو.
नहमदहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले मैं डॉक्टर हामिद खान साहब का, आज की पूरी इंतज़ामिया का, अपनी बहन का और पाकिस्तान यूनिटी फोरम का तहे दिल से मशकूर हूँ कि उन्होंने आज मुझे स्टेज पे बुला के मुझे रिस्पेक्ट और ऑनर दी। मैं तहे दिल से इसका शुक्रिया अदा करता हूँ। दूसरा, आज आई वाज सो मच एंथुसियास्टिक अबाउट कमिंग देयर बिकॉज मेरा दिल, मेरा जिगर, मेरी जान प्रोफेसर जावेद इकबाल साहब, हम पिछले 45 साल से क्योंकि क्लास फेलो और हर वक्त वहाँ पे भी हमारा रब्ता होता है, तो यहाँ पे आए तो मैंने समझा कि इससे ज़्यादा मुझे कोई और अच्छा मौका नहीं मिल सकता कि हम दोनों मुल्क से बाहर अपने मुल्क की बात करें। भाई अदर सदीक साहब भी यहाँ पे तशरीफ़ फरमा है, मेरे लिए इंतहाई मोहतरम और काबिल इज़्ज़त है। डॉक्टर नैयर साहब, मलक मकबूल साहब, भाई मुसरत साहब, डॉक्टर कादी साहब और मेरे शहर के भाई मुनीर साहब, भाई रईस साहब, अब मैं किस किस का नाम लूँ, मेरे हाजी गुलाम मुस्तफ़ा साहब। तो अल्लाह हज़रत के आस यहाँ पे जितने फूल आज इकट्ठे होकर गुलदस्ता बना हुआ है, तो मुझे नहीं समझ लगती कि इनमें से किस फूल को मैं ज़्यादा कहूँ कि ये ज़्यादा खुशबूदार है। एक जैसे ही सारे मैं 2002 के अंदर आई वॉज वेरी बिजी जीपी इन माई सिटी हाफिज़ाबाद। 2002 में मुझे पॉलिटिक्स में आने का मौका मिला। आई कंटेस्टेड द इलेक्शन फॉर MP और अल्लाह पाक ने मुझे कामयाब उसमें करवा दिया। मैंने अल्लाह से एक वादा किया था स्टेज पे खड़े होके कि या अल्लाह, अगर ये इलेक्शन मैं अपने किसी ज़ाती मुफाद, अपने कोई फिनंशियल बेनिफिट, अपनी शोहरत, अपने बच्चों की नौकरी के लिए कर रहा हूँ, तो या अल्लाह मुझे इसमें कामयाब बना। और अगर मैं तुम्हारी मखलूक की भलाई के लिए कर रहा हूँ, तो अल्लाह तेरे फैसले है, और बाद में मुझे इस पे इस्तिकामत करना। अल्लाह ने कामयाबी दे दी, तो मेरा सारा फोकस हेल्थ पे था। और अल्लाह ने ये भी कामयाबी दी कि आई वॉज दी पर्सन कि जिसके साइन के साथ फिर बाद में रेस्क्यू 1122 बनी। अल्लाह का शुक्र है। 150 साल के बाद जावेद साहब, अल्लाह ने मेरे साइन के साथ किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज को यूनिवर्सिटी का दर्जा दिलवाया। मैं अपने शहर के अंदर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे पाकिस्तान का पहला हेपेटाइटिस सेंटर कायम करने में कामयाब हुआ, और बेशुमार मेरी डिस्क्रिप्शन पे करोड़ों रुपए के फंड होते हुए बाखुदा एक पाई पैसे की भी अगर उसमें मैंने कोई एम्बेजलमेंट, कोई कमीशन, तो इस तरह की गलावत से अपने दामन को भराओ, तो मैं अल्लाह के आगे हिसाब दूँ। आज भी 66 ईयर की एज में आज भी मैं अपनी प्रैक्टिस करके, मेडिकल प्रैक्टिस करके तो अपना रिश्ते हलाल कमाता हूँ, और साथ MPA शिप का सारा। तो भाई अगर मैं ये अर्ज़ करना चाहता था कि दुनिया में एक ही वक्त में एक बंदा हर चीज़ नहीं हो सकता, उसने तो सिर्फ अपने हिस्से का पानी डाला। मेरे तुम्हें जो काम आया बीइंग ए लेजिस्लेटर, मैं ये देखूँ कि मैं अपनी पार्लियामेंट के अंदर अपना रोल क्या प्ले कर सकता हूँ। मैं इस चीज़ पे अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र अदा करता हूँ कि पार्लियामेंट के अंदर मैं चाहे अपोजिशन के बेंचों में बैठा हूँ, तो आई स्पोक फॉर माई सिटी, आई स्पोक फॉर माई कॉन्स्टिट्यूएंसी, आई स्पोक फॉर पंजाब, आई स्पोक फॉर पाकिस्तान, पीपल ऑफ पाकिस्तान। अगर मैं गवर्नमेंट में था तो मैंने गुजारिशात पहले ही फरमा कर दी हैं कि 2002 से लेके 7 तक मैं गवर्नमेंट का मेंबर था, चेयर स्टैंडिंग कमेटी ऑन हेल्थ। तो भाई अदर सदीक साहब अपने हिस्से का पानी डाल रहे हैं, तो डॉक्टर हामिद साहब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यही सबसे बड़ा काम कर रहे हैं। आज वाकई ही ज़रूरत है
کہ پاکستان کو لسانی، علاقائی، جغرافیائی اور جماعتی فروعات سے نکال کے ان کو کسی ایک جگہ پہ اکٹھا کرنا. اور میرے تو ویسے ہی آئیڈیل ہے علامہ عنایت اللہ مشرقی صاحب، آئی فالو ہم. تو جو لا الہ الا اللہ اس کا جو ایک بیسک میننگ ہے اس کے اوپر آپ اپنے ملک کی اکثریت جو کہ مسلمان ہے اور اقلیت، کیونکہ ان میں سے بھی بہت سارے اللہ کے نام پہ تو سارے مختلف، ان کو اکٹھے کر سکتے ہیں. اور آج بھی اگر میں دیکھوں تو اپنے ہمسایہ ملک سے پاکستان کے اندر مینارٹیز کے ساتھ بہت اچھا سلوک ہے، جہاں پہ ہمارے اتنے تاریخ پہلو ہیں جو کہ اجاگر کیے جاتے ہیں آل اوور دی ورلڈ، اس کے مقابلے میں بہت مثبت چیزیں بھی ہیں میرے ملک کے اندر. وہاں پہ غریب جس کی آمدنی اگر میں پاؤنڈوں میں گنوں تو شاید اس کا شمار ہی کوئی نہ ہو، وہ اللہ کا شکر ادا کر کے ہمارا ایک امام مسجد 15 سے 20 ہزار روپے میں گزارا کرنا. مصیبت یہ ہے کہ گزارا نہیں ہو رہا تو ہماری ایلیٹ کا نہیں ہو رہا. لاکھوں روپے لے کے لمبی چمچماتی گاڑیوں کے اندر، بڑی بڑی کوٹھیوں کے اندر بھی ان کا گزارا نہیں ہو رہا. میری قوم اچھی ہے، قصور میرا ہے. میں جو 1950s کے اندر پیدا ہوا، میں اپنے بچوں کو کچھ نہیں دے سکا، ان کی تربیت نہیں کر سکا. میں اللہ کے حضور بھی شرمندہ ہوں، اپنے دل میں بھی شرمندہ، اپنی قوم کے آگے بھی شرمندہ. میری وہ نسل تھی جس نے آئندہ میرے پاکستان کا مستقبل سنوارنا تھا اور اس کو ایک پلیٹ فارم دینا تھا. بٹ میں بدقسمتی سے وہ نہ کر سکتا. آج میں اپنی نوجوان نسل سے ضرور امید رکھتا ہوں کہ ہماری خامیوں کو پس پشت ڈال کے ایک نئے جذبے اور امنگ کے ساتھ آگے بڑھ کے پاکستان کو آگے لے جائیں گے. میری دلی دعائیں آپ سب کے ساتھ ہیں. آپ نے بہت نیک کام شروع کیا ہے اور آج کے جتنے میرے بھائی یہاں پہ بیٹھے ہیں میں ان کا انتہائی شکر گزار ہوں کہ مجھے پتہ ہے کہ یہاں کی کیا مصروفیت ہے، تو یہاں سے اپنی مصروفیت سے وقت نکال کے پاکستان کے لیے انہوں نے چند لمحات دیے ہیں. آئی ایم سو گریٹفل آل آف یو. تھینک یو ویری مچ. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر مظفر صاحب، بہت شکریہ آپ کا. اور بالکل آپ نے درست بات کہی کہ گزارا تو ایلیٹ کا نہیں ہو رہا، شرافیت کا نہیں ہو رہا. غریب آدمی تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے. جیسے کہ جرمن رائٹر نے 1988 میں پاکستان آئی تو اس نے جب وزٹ کیا تو ہر آدمی، ہر مشکل حالات والا آدمی ایک ہی بات کہے کہ اللہ بہتر کرے گا، اللہ بہتر کرے گا. تو اس نے اس کے بعد کتاب لکھ دی کہ پاکستان از ویٹنگ فار اللہ. یعنی اس کو لگا شاید کوئی آنے والا ہے جس کی وجہ، جس کے اوپر یہ سارے بیٹھے ہوئے ہیں. سو غریب کا تو گزارا ہو رہا، ایلیٹ کا نہیں ہو رہا. اور جس دن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت کے مطابق کہ میری بھی تنخواہ اتنی کر دو جتنی مزدور کی ہے، اگر یہ اشرافیہ کو سمجھ آ جائے، ہمارے لیجسلیٹرز کو، سب کو، تو شاید یہ ملک بلا شبہ دنیا کا کامیاب ترین ملک بن سکتا ہے. بیفور مائی چیف گیسٹ کی نوٹ اسپیکر ڈاکٹر جاوید اقبال، میں ہمارے بہت دوست ہیں، ہم سب کے ہر دل عزیز ہیں. انہوں نے جیو کو ابھی خیر آباد کہا اور دنیا نیوز کو جوائن کیا. غلام مصطفیٰ مغل، ان کو مبارکباد بھی دوں گا، ان کے لیے میں نیک خواہشات کا اظہار بھی کروں گا، اور میں چاہوں گا کہ آپ آ کے فیو ورڈ ضرور کہیں. ہم ان کو ہمیشہ وہاں دیکھتے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ یہاں پہ آئے. مصطفیٰ بھائی پلیز جسٹ فیو ورڈ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام حاضرین کو السلام علیکم. اگر صحافی تقریر کرنا شروع کر دیں گے نا، کیمرہ کون چلائے گا؟ تو اس لیے بات خیال ان کو کیمرے والی جگہ میں وہ ٹھیک ہے. لیکن چلو اگر آپ کی یہ محبت ہے، پیار ہے، تو تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحب کا. اور آپ نے جو یہ تنظیم بنائی فیتھ کے حوالے سے، قدرتی کے حوالے سے، تو یہ آخر بات تو وہی ہے کہ بات پاکستان کی آتی ہے کہ ہم سب اور اتنے قیمتی لوگ وہ پاکستان کے وداؤٹ پیمنٹ، وداؤٹ تنخواہ، پاکستان کے مفت کے سفیر ہیں.
पाकिस्तान की बात करते हैं, पाकिस्तान के हवाले से बात करते हैं। आप जानते हैं कि जब कोरोना वायरस में कितना परवाज़ों को मनसूख कर दिया गया, एयरपोर्ट बंद कर दिए गए, तो उस वक्त भी ये जो अबरसीर पाकिस्तानी हैं, बैरून मुल्क बसने वाले पाकिस्तानी, फिर भी पाकिस्तान जा रहे थे। हालांकि फ़्लाइटें सब परवाज़ें बंद भी थी, लेकिन कहते नहीं फिर भी जाना है। तो उसकी वजह यह है कि रूट हमारे बहुत मजबूत हैं, हम छोड़ नहीं सकते। अगर छोड़ना चाहें तब भी छोड़ नहीं सकते। कुछ सियासी लोग कहते हैं कि हम पैसे पाकिस्तान भेजना बंद कर देंगे, ये कर देंगे। नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? कि वो जो लाइनें हैं वो इतनी मजबूत है, उनको तोड़ा नहीं जा सकता। पाकिस्तान ला इलाहा इल्लल्लाह सब कहते हैं, मीनार पाकिस्तान की दीवार पर भी लिखा हुआ है पाकिस्तान का मतलब क्या। तो ये जो कोई तो है जो निज़ाम हस्ती को चला रहा है, तो जिस हस्ती का नाम लिखा हुआ है तो वो पाकिस्तान को कैसे मिटा सकते हैं? नहीं हो सकता। पाकिस्तान इंशाअल्लाह क़यामत तक कायम दायम रहेगा और अबरसीर पाकिस्तानी पाकिस्तान के साथ हमेशा जुड़े रहेंगे। और आज ये जो तकरीब का इनकाद भी किया गया है, इस तरह की तकरीब का इनकाद और भी किया जाना चाहिए, होने चाहिए। पाकिस्तान के ऊपर डिबेट होनी चाहिए, पाकिस्तान की बातें करनी चाहिए। पाकिस्तान के हवाले से जितने अबरसीर पाकिस्तानी फ़िक्रमंद हैं, मैं समझता हूँ कोई भी नहीं है। जो पाकिस्तान में बसते लोग हैं वो भी इतने फ़िक्रमंद नहीं हैं जितने बैरून मुल्क में या बैरून ममालिक में बसते हैं पाकिस्तानी। वो पाकिस्तान की बात करते हैं, पाकिस्तान के सकाफत को, कल्चर को बरतानिया भर में तरह तरह के जो इवेंट करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि वो पाकिस्तान के साथ जुड़े हुए हैं और हमेशा जुड़े हुए रहेंगे। बहुत शुक्रिया इन दुआओं के साथ। थैंक यू मुस्तफा भाई, बिल्कुल तुसी ठीक किया, जो राइट कि जर्नलिस्ट कैमरे के पीछे ही सारा काम है। लेकिन मुझे पता है कि आपके अंदर जो सच्चा पाकिस्तानी है, आपके अंदर जो दर्द है पाकिस्तान का, उसके लिए मैं चाहता था कि आप ज़रूर इज़हार करें। मैं नसर महमूद साहब, चेयरमैन ब्रिटिश मुस्लिम हेरिटेज सेंटर और एक इंतहाई मोतबर शख्सियत हैं हमारे मैनचेस्टर की, यूके की, उनको वेलकम करता हूँ। सर थैंक यू वेरी मच आपके आने का, वक्त निकालने का। और मैंने तो ब्रिटिश मुस्लिम हेरिटेज सेंटर के साथ काम भी किया है माशाल्लाह, और मैं आई फील इट प्राउड। और इन्होंने हमेशा मुझे बड़ी मोहब्बत दी। एंड थैंक यू वेरी मच नसीर साहब आपके आने का। मुसरत भाई बैठे हुए हैं, थैंक यू वेरी मच मुसरत भाई। और मैं ये कहूँगा कि अल्लाह का शुक्र है, ये कोशिश है इन मुश्किल हालात में, और मुझे जितना पूरी दुनिया से रिस्पांस आ रहा है, मकबूल भाई को हम आपस में मिल के पूरा डिस्कशंस करते हैं, चीज़ें देखते हैं। तो मकबूल भाई ने मुझे उस शुरू में कहा कि यार ये बड़ा अच्छा है, हम इसको इंशाल्लाह मिल के करेंगे और इसका और अच्छा रिस्पांस आएगा, लोगों को इसकी ज़रूरत है। दो चीज़ें मकबूल भाई को मुझे बड़ी पसंद है उनका, एक तो ये कि हम जो इत्तेहाद की बात कर रहे हैं नॉन पोलिटिकल, और दूसरा ये कि हम जो अल्टरनेटिव लीडरशिप प्रोवाइड करने की बात कर रहे हैं कि अगर हम अपने तौर कुछ भी प्रोवाइड कर सकें तो उसका आज वक्त है, वो कौम की खिदमत होगी। तो इस हवाले से हम कोशिश करेंगे कि जितना भी काम कर सकें वो ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच। अब मैं चाहूँगा कि नासिर भाई आप आए, आई वॉन्ट फ्यू वर्ड्स फ्रॉम यू। नहीं, आई वुड लाइक टू हैव फ्यू वर्ड्स फ्रॉम नासिर महमूद साहब, चेयरमैन ब्रिटिश मुस्लिम हेरिटेज सेंटर। सर थैंक यू वेरी मच। He caught me by my surprise anyway. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जावेद साहब से मेरी मुलाकात हो चुकी है आज, उनका मैं लेक्चर सुन चुका हूँ, तो इंशाल्लाह और मैं मुंतज़िर हूँ। तो आपका लेक्चर अभी होने वाला है, मेरा ख्याल है, मैं मुंतज़िर हूँ, आपका लेक्चर सुनने आया हूँ। तो सबसे बड़ी बात है कि इत्तेफाक पर बात हो रही है। इत्तेफाक जो है ना, इट्स द मस्ट। विदाउट इत्तेफाक we Muslims as a whole, never mind whether we are Pakistanis or Indians or Bangladeshi or wherever we are, इत्तेफाक के बगैर हम इस दुनिया में हमें कोई इज्जत नहीं मिली। और ये हमारी जितनी भी हमें मार पड़ रही है सारी दुनिया में, जितने भी हम रसवा हो रहे हैं सारी दुनिया में, इत्तेफाक की कमी है। तो दौलत की कमी नहीं है, अकल की कमी नहीं है, नॉलेज की कमी नहीं है, बस इत्तेफाक की कमी है। अगर हम इत्तेफाक और थोड़े थोड़े जो डिफरेंसेस है ना उसको भूल जाएं हम और इत्तेफाक पर बात करें तो अल्लाह के फजल से उसमें बरकत होगी
और इंशाल्लाह हम कामयाब होंगे छोटी सतह पर भी और बड़ी सतह पर भी। जज़ाकल्लाह खैर। थैंक यू वेरी मच नसर भाई, थैंक यू वेरी मच। अब मैं चाहूँगा कि हम सबका जो इंतज़ार है वो ख़त्म हो और हमारे जो आज की तकरीब के मेहमान ख़ुसूसी भी हैं मेरी स्पेशल रिक्वेस्ट पर आए। मैंने इनसे कहा, ये आयरलैंड में थे, मैंने कहा सर एक दिन आपने मुझे ज़रूर देना है। इन्होंने कहा हामिद भाई आपको मैं इनकार नहीं करूँगा, ये इनकी मोहब्बत है, मुझे छोटा भाई समझ के इन्होंने कहा कि मैं ज़रूर आऊँगा और आज का दिन इन्होंने मुझे दिया। और डॉक्टर जावेद इकबाल, मैं समझता हूँ लोग उनको एज ए सर्जन जानते हैं, एज ए नेशनल मेडिकल कॉलेज से जानते हैं, एज ए प्रोफेसर जानते हैं। ये सारी उनकी पहचान के साथ साथ जो उनकी मेरे नज़दीक सबसे बड़ी पहचान है वो ये है कि ये जहन साजी, ये पॉजिटिव इमेज बिल्डिंग, ये जैसे राशिदा ने एक बड़ा अच्छा लफ्ज़ बोला कि चाइल्ड साइकोलॉजी को ये सही अंदाज में लोगों को समझा रहे हैं कि नशोनुमा कैसे करनी है। इनके जब लेक्चर सुने और जब ये कहते हैं यार आपने बच्चे के पैदा होने से लेके पहले 7 साल उसको कैसे ट्रीट करना है, उस पर आप काम कर ले तो खुद ब खुद जो है वो नस्ल जो है वो बेहतरीन होती जाएगी। जब आए हुए थे जावेद इकबाल साहब ब्रिटिश मुस्लिम हेरिटेज सेंटर में, तो हमने बड़े मज़ेदार 2-3 सेशंस किए और वो पूरी दुनिया में उनका बड़ा हमें रिस्पांस आया, पूरी दुनिया में। लाइव हमने हेरिटेज रेडियो पे भी किया, उसके बाद हमने फिर अपना यूट्यूब पे भी किया, फिर डॉक्टर साहब के चैनल पे किया और हर जगह पे इतना अच्छा रिस्पांस आया। और उसकी वजह यही थी कि आपकी बातें जो हैं वो लोगों के दिलों को लगती हैं और प्रैक्टिकली समझ आती हैं, इम्प्लीमेंटेबल है। कोई ऐसी बात नहीं है कि कोई मुश्किल काम नहीं है, वो समझ आने वाले और आज के इंतहाई ज़रूरी मौजू के ऊपर काम करते हैं, इंतहाई ज़रूरी बातों के ऊपर, इंतहाई ज़रूरी मामलात के ऊपर बात करते हैं। डॉक्टर जावेद इकबाल साहब, थैंक यू वेरी मच। तारुफ इतना ज़्यादा जेनरस होना तो बड़ी बात करने वाले में बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, क्योंकि वो एक्सपेक्टेशन से हमेशा आदमी छोटा ही होता है और जो प्रोजेक्टेड सेल्फ है ना हमारा, वो हमारे रियल सेल्फ से हमेशा बड़ा होता है। तो बहरहाल यहाँ तो मेरे सारे दोस्त भाई बैठे हुए हैं, आई एम श्योर कि कोई भी जज नहीं कर रहा और मैं किसी तमहीदी, क्योंकि वक्त ज़्यादा हो गया है तो मैं कुछ तमहीद के यानी उसको स्किप करते हुए, और यहाँ सारे अहले राय लोग बैठे हैं, लेकिन मैं थोड़े से डिस्क्लेमर के साथ अपनी बात शुरू करूँगा कि जो कुछ मैं बात कर रहा हूँ ये मेरी अपनी समझ है और हो सकता है कि ये समझ जो है इसके अंदर बहुत सी खामियाँ, लिहाजा मैं बिल्कुल इस दावे के साथ आपसे बात नहीं कर रहा कि मैं कोई हतमी बात कर रहा हूँ। इससे बेहतर बात करने वाले हमारे दोस्त हज़रत सदीक साहब और मुज़फ़्फ़र साहब और डॉक्टर साहब और तमाम अहबाब यहाँ मौजूद हैं। मैं गुजारिश ये करना चाहता था कि रात मैंने इनको फ़ोन पर पूछा कि बात क्या करनी है, ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑडियंस क्या है। जो एक स्पीकर पहले थोड़ा सा डाटा इकट्ठा करता है तो उन्होंने कहा कुछ नहीं जावेद भाई, बस आप सच सच बताना है कि पाकिस्तान के बारे में आपका क्या ख्याल है, प्रॉब्लम क्या है। तो मैंने इनसे अर्ज़ किया कि मैं एक डॉक्टर हूँ और जब भी किसी का इलाज करना होता है तो मैं फ़ौरन कोई सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट तो सोचता ही हूँ, कभी दर्द हो रहा है तो दर्द का टीका लगा दो, लेकिन असल में उसकी डायग्नोसिस का करना बहुत ज़रूरी होता है। और बहुत सारे तरीक़ों के साथ पाकिस्तान के प्रॉब्लम की डायग्नोसिस की जा सकती है, जिसमें पॉलिटिकल प्रॉब्लम भी हो सकते हैं, हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज़ भी हो सकते हैं, कुछ नज़रियाती प्रॉब्लम भी हो सकते हैं। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि मैं मुख्तसर वक्त में ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि पाकिस्तान में 2 बड़े प्रॉब्लम हुए हैं जो कि काफ़ी हद तक बुनियाद बने हैं पाकिस्तान के अंदर खराबी। और अगर हम ये कहें कि पाकिस्तान में खराबी नहीं है और ऑप्टिमिज़म की बात करें और वो एक अनरियलिस्टिक ऑप्टिमिज़म हो या एक फ्यूरियस ऑप्टिमिज़म हो, बाज़ कहते हैं ना फ्यूरियस ऑप्टिमिज़म होती है या अनरियलिस्टिक ऑप्टिमिज़म होती है, तो उसकी निस्बत हमें हमेशा रहना चाहिए एक मस्बत, मगर दैट हैज़ टू बी अ रियलिस्टिक ऑप्टिमिज़म, तभी आदमी जो है वो सही प्लान कर सकता है। मेरी ज़िंदगी में, मेरी उम्र 62 साल है, पता नहीं आपने 67 क्यों कहा, तो लेकिन हम क्लास फेलोज थे तो मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि मेरी, मुज़फ़्फ़र की और जो मेरे एज ब्रैकेट के लोग हैं उन सब की ज़िंदगियों में पाकिस्तान में हमने देखा है कि पाकिस्तान में वो शख्स जिसके अंदर कोई ऐसी चीज़ होती थी जो पैसे से खरीदी नहीं जा सकती थी, उसकी बुनियाद पर वो बड़ा होता था। ये बात मैंने अपनी बहुत सारी वर्कशॉप में बताई है कि मेरे वाले साहब के दफ्तर में एक साहब होते थे जो साइकिल पे आते थे, उनकी खाकी रंग की एक पैंट होती थी और उस पर इतना बड़ा पेबल लगा होता था, लेकिन जो बॉस था
وہ بھی ان کو اٹھ کے ملتا تھا کیونکہ ان کے بارے میں یہ مشہور تھا. وہ محکمہ جنگلات تھا جہاں لوگ کرپشن کرتے تھے, درخت کیا چھوٹی موٹی کرپشن ہی کرتے ہوں گے, درخت بیچتے ہوں گے, کوئلے کا کوٹا ہوتا تھا وہ بیچتے تھے, مگر ان کے بارے میں یہ مشہور تھا کہ یہ ایک پیسے کی ہیرا پھیری نہیں کرتے. اور یہ تھا کہ وہ عید اور بقرعید کے دن صرف ان کے ہاں کپڑے خریدے جاتے ہیں بچوں کے جوڑے, عید والے دن جوڑا ہوگا اور بقرعید کو نیا جوڑا ہوگا, اور اسی میں سارے بچے چلاتے تھے اور ان کی پینٹ کے اوپر پیبند لگا ہوتا تھا. مگر وہ بہت قابل عزت تھے, بہت زبردست تھے. کوئی شخص اگر فرض کرے کسی وجہ سے ناجائز پیسے کماتا تھا تو وہ چھپتا پھرتا تھا. لوگ کہتے تھے کہ یار یہ بندہ جو ہے نا یہ کرپٹ ہے, تو وہ خود بھی چھپتا پھرتا تھا. لوگ یہ بات اپنی چھپاتے تھے کہ بیٹیوں کے رشتے نہیں ہوتے تھے اس بنیاد پر کہ یار یہ بندہ تو پیسے کے بارے میں فلاں دفتر میں ہیرا پھیری کرتا ہے. ہماری آنکھوں کے سامنے یہ ہوا کہ یہ ویلیو سسٹم اپ سائڈ ڈاؤن ہو گیا اور ایک قدر بن گیا. میں اگر آپ ٹریس بیک کروں تو غالباً یہ 80s کے اندر کہیں ایسا ہوا آہستہ آہستہ کہ پیسہ پہلی ویلیو بن گئی پاکستان. جس کے پاس پیسہ بڑا ہے وہ بڑا ہے. اچھا اب ہر شخص بڑا بننا چاہتا ہے. آپ پورے معاشرے میں یہ بتا دیں کہ جو سچا ہے وہ بڑا ہے تو سارے سچے بننے کی کوشش کریں گے. آپ کہیں وہ جس کے پاس زمین زیادہ ہے وہ بڑا ہے تو سارے زمین حاصل کرنے کی کوشش کریں گے. جب آپ معاشرے میں اس بات کو رول ماڈل کے ذریعے ثابت کریں گے کہ جس کے پاس بڑے رنگ کی کالی گاڑی ہے وہ قابل عزت ہے, جس کے پاس برانڈڈ گھڑی پہنی ہوئی وہ قابل عزت ہے, جو ہے کسی خاص علاقے سیکٹر میں اس کا گھر ہے تو وہ قابل عزت ہے, اور جس کے پاس پیسہ زیادہ ہے وہ قابل عزت ہے, تو پھر ہر بندہ پیسہ حاصل کرنے کی کوشش کرے گا. تو پاکستان کے جتنے اونچے طبقات ہیں آپ سب کو دیکھیں تو ان کے ساتھ وہی والے لیبل لگنے شروع ہو گئے, چاہے وہ مسجد کا مولوی بھی ہو. وہ جو کالی گاڑی کے اوپر آ رہا ہے نا بیان دینے تقریر, تو وہ بڑا بن گیا. میں معذرت کے ساتھ یعنی اس حد تک ہم نے اس کو پہلا ویلیو بنا. ایک ہماری سب سے بڑا پرابلم یہ ہوا ہمارے معاشرے. دوسرا جو بڑا پرابلم ہوا وہ بہت خطرناک ہے, اور اس کی بات نا میرے بھائی نے بھی تقریباً اشارتاً کیا ڈائریکٹلی کہی ہے کہ ہم نے یہ کیا کہ فرد کو فرد کے لیے تیار کیا, فرد کو معاشرے کے لیے تیار نہیں کیا. لہٰذا جب میرے گھر میں بیٹا پیدا ہوا تو میں نے کہا الحمدللہ اللہ نے مجھے اولاد دیا ہے, اس کو میں سب سے بہترین اسکول میں پڑھاؤں گا. بڑی زبردست بات ہے. اللہ یہ میٹرک میں بہت اچھے نمبر لے گا, بہت زبردست بات ہے. یہ FSC میں بہت زبردست نمبر لے گا, یہ بھی اچھی بات ہے. اس کا پھر داخلہ کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج, نشتر میڈیکل کالج, ان سرکاری میڈیکل کالج میں ہوگا. پھر کہ چونکہ بہت بریلینٹ ہے یہ USMLE کرے گا یا یہ پلیب کرے گا اور پھر یہ امریکہ چلا جائے. اچھا اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جب میری عمر میں لوگ پہنچتے ہیں کہتے ہیں اللہ کا شکر ہے, اللہ کا بڑا کرم ہے, میں ایسے 2-4 مرلے کے مکان میں رہتا تھا, سائیکلوں پہ ہم پھرتے تھے, اللہ نے میرے اوپر بڑا احسان کیا. ایک میرا بیٹا جو ہے آسٹریلیا میں, ایک الحمدللہ وہاں برطانیہ کے اندر کنسلٹنٹ لگا ہوا ہے, تیسرا جو ہے وہ دبئی میں بزنس کرتا ہے, اور چوتھے کا A لیول اس کا ہو گیا ہے. تو پلان اس نے وہ جو آئلس تو کر ہی لیا ہے. بالکل اللہ کا میرے اوپر کتنا احسان الحمدللہ. اور ہم اس کو کہہ رہے ہیں کہ یہ میں بڑا کامیاب ہو گیا. خدا نہ خواستہ میں ملک سے باہر جانے کا کو برا نہیں کہہ رہا, لیکن جو اندر سے ہمارا معیار تھا کہ فرد کو فرد کے لیے تیار کیا, اور اس میں ہم بڑے سمارٹ تھے, بڑے شروع تھے, اور بہت ایفیشینٹ تھے اور بہت کمپیٹنٹ تھے. لہٰذا پاکستان میں آپ اپنے رشتہ داروں کے گھر فون کیجئے, ان سے پتہ کیجئے کہ آپ کے جتنے رشتہ دار ہیں 15 سال پہلے ان کے گھر میں اتنی گاڑیاں تھیں جتنی آج گاڑیاں ہیں. آپ پوچھیں ان کے گھر میں اتنی ایئر کنڈیشنر ہیں جتنے اب ہیں. ان سے پوچھیں ان کے گھر میں موبائل کی فیسلٹیز اتنی ہیں جتنی پہلے تھی. تو آپ دیکھیں گے پاکستان میں فرد نے تو ترقی کی ہے, کیونکہ فرد تیار ہی فرد کے لیے ہوا تھا. لیکن کتنی بدقسمتی کی بات ہے کہ ایک درخت ہے تو اس کی باقی سب یعنی تنے اس کے ٹھیک ہیں, شاخیں اس کی ٹھیک ہیں, اس پہ پھل نہیں لگتا. یعنی پاکستان میں کسی چیز کو آپ پرائیویٹ کے ساتھ اٹیچ کریں وہ فلورش کرنے لگ جائے گی. یعنی ایک آدمی ہاکر تھا, وہ پنڈی 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 بائی پنڈی بسوں کا لگاتا تھا, وہ ایک بہت بڑی ٹرانسپورٹ کمپنی کا مالک ہے. اچھا جس بندے کی ایک دکان تھی اس کی اب 6 دکانیں ہیں, جس کا ایک گھر تھا اس کی پوری یعنی پورے کے پورے اس کے پراپرٹی کے بزنسز ہیں. لیکن جس کے ساتھ آپ نے پاکستان لگا دیا, مثلاً پاکستان ریلوے, مثلاً پاکستان ایئر لائنس, مثلاً آپ یقین کریں اظہر بھائی مطلب اس بات کے فٹنس ہیں, آپ سرکاری بینک میں چلے جائیں اور پرائیویٹ بینک میں چلے جائیں, آپ کسی الفلا بینک یا سنہری بینک یا اس طرح کسی بینک میں جائیں, اسمارٹ سا لڑکا لڑکی بھاگے آپ کو بتائیں السلام علیکم سر مظفر صاحب آگے سے بیٹھے پلیز کافی ٹی. اچھا کیا کام ہے, لیکن یہ چیک تھا, ٹھیک ہے سر لاؤ 20,000 روپے لاؤ سر. جی سر میں کر لوں گا, جاؤ. دس از دا لیول آف کسٹمر سروس. اور سرکاری بینک میں چلے جائیں, نیشنل بینک, وہاں کچھ بزرگ میری طرح کے بیٹھے ہوں گے, سو
اور وہ ایسے کرتے نوٹ کریں گے 1 2 3 اور 12 بجے سارے وضو کر کے نماز پڑھنے سے جائیں. دیکھا الحمدللہ میں اس وقت بھی وضو سے الحمدللہ پر, لیکن وہ 12 بجے سے 3 بجے تک اس میں لگے رہیں گے. یعنی خدا نہ خواستہ میں وہ نہیں کر رہا, لیکن میں آپ کو ایک ایٹیچیوڈ بتا رہا ہوں. اسی طرح سرکاری اسکول دیکھ لیں اور پرائیویٹ اسکول دیکھ لیں, سرکاری ہسپتال دیکھ لیں پرائیویٹ ہسپتال دیکھ لیں. یعنی جس چیز کے ساتھ اب سرکار کا نام لگا لیں گے وہ نیچے جائے گی, جس کا نام پرائیویٹ کا لگا لیں گے وہ اوپر جائے گی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری اسمارٹنس میں کوئی کمی نہیں ہے, ہماری آبجیکٹو کی ڈٹرمینیشن میں کوئی کمی نہیں ہے. ہم نے آبجیکٹو بنایا ہے کہ ہم نے فرد کو فرد کے لیے تیار کرنا ہے, تو وی ہیو بین سکسیسفل ان ڈوئنگ اٹ. لیکن ہم نے فرد کو معاشرے کے لیے تیار نہیں کیا, آئی می اور مائن کے لیے ہم نے فرد کو تیار کیا, وی آور اور اس کے لیے تیار نہیں. اسی لیے آپ دیکھ لیجیے کہ ہمارے ملک میں, بس میں کوشش کروں گا کہ میں کم ہی بات کروں, ہمارے ملک میں 5-6 پاور سٹرکچرز ہیں. پہلے جب ہم چھوٹے چھوٹے تھے تو ہم سمجھتے تھے بھٹو حکمران ہے, ایوب بیٹھا, صدر ایوب بیٹھا, صدر گاؤں میں کہتے ہیں صدر ایوب تخت پہ بیٹھا, پھر یہ بھٹو ہے حکمران, نواز شریف حکمران, اس طرح ہمارے ذہن میں تھا. پھر ہمیں سمجھ میں آیا کہ نہیں, ہمارے ہاں پاور سٹرکچرز ہیں. ایک پاور سٹرکچر جو سب سے پاورفل ہے وہ ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے, جس کو ہم آرمی کہتے ہیں. دوسرا پاور سٹرکچر ہمارے پولیٹیشینز. تیسرا پاور سٹرکچر ہمارے ہاں ہماری بیوروکریسی. چوتھا پاور سٹرکچر ہمارے ہاں جوڈیشری. اگلا جو پاور سٹرکچر ہے وہ ایسے لوگ ہیں کہ آپ نے کہا تھا نا سچ سچ کہنا جو دل میں کہ ہاں کہ مگر یہ میرا سچ ہے, جو کہ غلط بھی ہو سکتا ہے. اگلا جو پاور سٹرکچر ہے ہمارے پاس وہ ایک ایسے لوگ ہیں جن کے پاس عہدہ تو کوئی نہیں ہے مگر پیچھے سے تار کھینچ کے وہ بڑے بڑے تخت گرا سکتے ہیں, مثلاً ریاض ملک صاحب اور اس طرح کے لوگ جو کہ بہت زیادہ فائنینسرز ہیں. یہ ایک پاور سٹرکچر ہے. اس کے علاوہ ایک اور پاکستان میں پاور سٹرکچر ہے جو ریلیجس کلرجی, جو مذہبی پاور گروپ ہے, جس کے اندر ہر ایک کے ساتھ لاکھ لاکھ 1.5 لاکھ لوگ ہیں, اور وہ اتنے ڈائی ہارڈ کلٹ فالوور ہیں کہ آپ کچھ بھی ٹوسٹ کرنے کے لیے کسی ایک کو بھی کہہ سکتے ہیں, اور وہ بھی بہت پاورفل پاور سٹرکچر ہے. اور ایک نیا پاور سٹرکچر ڈیولپ ہوا ہے جس کا نام ہے میڈیا. اور اب یہ پاور سٹرکچر اتنے پاورفل ہو گئے ہیں کہ کوئی ایک پاور سیکٹر دوسرے کو ٹاپل نہیں کر سکتا. مثلا کوئی چاہے کہ میڈیا کو دبا دیں گے تو نہیں کر سکتا, کوئی کہ چاہے بیوروکریسی کو کنٹرول کر کے میں کر دوں. یہ ان کو مظفر کو پتا ہے, جب ہم اسٹوڈنٹ تھے یا ڈاکٹر بنے, آپ جائیں ایک سفارش کروا کے سیکٹری ہیلتھ سے کہیں کہ یا میرے چاچے کا پتر سی, تو اس نے کہا ہاں کوئی نہیں ڈاکٹر صاحب کا کم کر دیں. ایک کلرک نے اگر کہہ دیا نا کہ اس پہ سائن نہیں ہو سکتے, سیکٹری کیا جو مرضی الٹا ہو جائے بے شک اس پہ سائن نہیں ہو سکتے. تو بیوروکریسی کا ایک کلرک کتنا پاورفل ہوتا ہے, تو یہ جو پیورسٹ سیکرٹریز وغیرہ کتنے پاورفل ہوں گے. اچھا, اب یہ جو پاور سٹرکچر ہیں یہ پاکستان کے 23-22 کروڑ لوگوں میں سے اوپر کے کوئی 1,00,000 2 لاکھ لوگ ہیں, یا 3 لاکھ یا 4 لاکھ لوگ ہیں. اب ہم جب کہتے ہیں پاکستان کا کوئی سولوشن دو, تو ایکچولی یہ جو پاور سٹرکچر میں سارے لوگ ہیں یہ وہ اس عمر کے لوگ ہیں جس عمر کی تربیت ہماری ذمہ داری تھی. اب اس وقت جو ریٹائرڈ کمشنر ہے وہ میری عمر کا ہے, جو ریٹائرڈ جنرل ہے وہ میری عمر کا ہے, جو اس وقت کسی بڑی بینک کا پریزیڈنٹ ہے وہ میری عمر کا ہے, جو کسی یونیورسٹی کا وی سی ہے وہ میری. یہ وہ سارے لوگ ہیں جو اس پاور سٹرکچر میں اوپر بیٹھے ہوئے ہیں, اور یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے فرد کو فرد کے لیے تیار کیا ہے. لہٰذا ہر بندہ اس میں سے جو ہے وہ بالکل سکسیسفل ہے. اب آپ کہتے ہیں پاکستان کا ہم کیا کریں, پاکستان میں ان لوگوں کی محنت کریں, کیونکہ باٹم ٹو ٹاپ بھی تو ہم بہتر ہو سکتے ہیں. میں بتاتا ہوں کہ ایز این انڈیویجول کیا کریں, لیکن انفارچونیٹلی ایز این انڈیویجول موٹیویشنل تقریریں سن کے اور پاک سرزمین اور خودی کا سر نہاں پڑھ کے ہم ایکچولی وہ بیچارہ مزدور ان کو ان میں سوائے جذبہ پیدا کر کے نعرے لگانے کے اس میں کیا پیدا کر سکتے ہیں, اور ریئلسٹیکلی اسپیکنگ وہ کیا کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں. تو لہٰذا اگر پاکستان کے لیے کچھ کرنا ہے تو یہ اوپر کے جو ہیں 30-40 یعنی تقریباً 2 لاکھ 3 لاکھ 4 لوگ, ان کے سامنے پیر پکڑنا چاہیے, ان کے ہاتھ پکڑنے چاہیے, اور ان کو یہ کہنا چاہیے کہ خدا کے لیے آپ ایک کام کریں. اور اس کے لیے میں نے ایک تجویز پاکستان میں بھی ریکارڈ کر کے ویب سائٹ کے اوپر اپنے ساری ڈال دی تھی. دیکھیں یہ جتنے پاور سٹرکچر کے لوگ ہیں نا, یہ سارے کمرے میں اکٹھے ہیں. دیکھیے آپ کہتے ہیں پریکٹیکلی ڈوئنگ. اب ان کو اکٹھا کون کر سکتا ہے؟ بگ بردر. ہو از بگ بردر؟ بگ بردر ہو از اے اسٹک ان ہز ہینڈ. تو بگ بردر اپنا رول پلے کرے. ہمیں بالکل شرم نہیں آتی یہ کہتے ہوئے کہ بھائی آپ یو آر بگ بردر بیکاز یو ہیو گاٹ دی تھاٹ. تو بگ بردر کی یہ رسپانسبلٹی ہے کہ وہ ساروں کو اکٹھا کر لیں. میڈیا کے ہیڈز 5-5 بندے تمام چینلز کے اکٹھے کر لیں. اچھا, بیوروکریسی کے ٹاپ بندوں کو ایک کمرے میں بٹھا لیں, اور پولیٹیشینز ہر پارٹی کے 2-4 جو ٹاپ کے اوپر بندے ہیں ان کو یہاں بٹھا لیں. جوڈیشری کے سپریم کورٹ کے جج صاحب, تمام ہائی کورٹوں کے جج صاحب ان کو بٹھا لیں. ٹاپ کے لائرز کو اس میں بٹھا لیں.
اس کے علاوہ وہ جو بزنس گروپ ہے جو اولا پاور اسٹرکچر میں نے کہا اپنا ریاض ملک صاحب والا, وہ لوگ جو بڑے انویسٹرز ہیں ان کو ساتھ بٹھا لے اور ریلیجس مولانا علماء کو بٹھا لے اور بٹھا کے کمرہ بند کر دے اور یہ کہے کہ کھائیں پیئیں موج کریں, یہاں بیٹھیں, ہفتہ بیٹھے رہیں, 15 دن بیٹھے رہیں, پاکستان کی اگلی 10 سال کی پالیسی بنا کے اٹھیں کہ یہ ہماری فورن پالیسی ہے, یہ ہمارا کشمیر پہ سٹانس ہے, یہ ہمارا الیکشن ریفارم ہے, یہ ہماری ایجوکیشن پالیسی ہے, یہ ہماری یعنی ہماری انٹرنل ہیلتھ کے سسٹم کا نظام ہوگا, اس طرح سے ہم یہ کریں گے, یہ اہداف ہوں گے. یہاں بیٹھ کے اس پہ سائن کر کے جائیں اور باہر جا کے لڑنا شروع کر دیں. نیچے اپنی جو پالیٹکس میں آپ لڑیں جو مرضی, اس کے اوپر کمپرومائز ہے کہ ذرا سا بھی اس کے اوپر کمپرومائز نہیں ہو. اب آپ مجھے بتائیں کہ ہمارا کوئی بھی فورم اگر یہ کر سکتا ہے تو میری ناقص عقل کے اندر یہ ایک راستہ ہے پاکستان کو آگے بڑھانے کا. لہٰذا ہم باقی ساری انتھوزیاسٹک باتیں جتنی مرضی کریں لیکن سم ہاؤ ان کو کنونس کریں. اچھا اب ایک آخری بات ہے کہ میں کیا کروں, جاوید اقبال کیا کرے, یا آپ کیا کریں بیٹھے ہوئے, یا جو پاکستان میں ایک چھوٹا سا کسی اسکول کا ماسٹر ہے وہ کیا کرے. اسکول کا ماسٹر یہ کرے کہ دعا کرے. لیکن میں بینگ اے ڈاکٹر یہ جانتا ہوں کہ جب لوگ پوچھتے ہیں نا میری امی کا کی بنے گا, تو آپ ان کو کہتے ہیں کہ تو اس طرح کا جلدی سے نا 3 بوتلیں خون کا بندوبست کرو اور یہ اسپیشل کانسنٹ پہ سائن کرو, میں آپریشن کرتا ہوں انشاءاللہ بہتر. لیکن جب ڈاکٹر یہ نہیں کہے اور آگے سے کہے انشاءاللہ اللہ امی کو صحت دے گا, اب دعا کریں, تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب ہم نے کچھ نہیں کرنا. دس از اے گون کیس. تو جب ہم یہ کہتے ہیں نا کہ ہم دعا کریں تو ایکچولی ہم یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اب کوئی اور پاسبلٹی نظر نہیں, اللہ کوئی معجزہ ہی کر دے. تو میں کہتا ہوں کوئی حرج نہیں, اللہ کو اس کے فضل کرنے سے کوئی نہیں روک سکتا. میں ایک عام آدمی کے طور پر یقین کریں دعا کر سکتا ہوں, اور دعا کر کے دوسرا کام یہ کر سکتا ہوں کہ خود, میری بیوی, میرے بچے اور میرا جو زون آف انفلوئنس ہے وہ کوئی ایسا کام نہ کرے جو کہ بحث پاکستانی ویریشن زندگی کا بحث. یعنی میں لال بتی پہ کھڑا ہو جاؤں چاہے رات کے 1 بجے ہو, وہ پاگل کیوں کھڑے ہو, بندہ کوئی نہیں, پولیس والا کوئی نہیں, لیکن میں کھڑا. تو میں صرف یہ کر سکتا ہوں کہ ٹو بیسٹ آف مائی ایبلٹی میں پاکستان کے ساتھ لائل رہوں. لیکن میں آپ کو بہت ہی دکھ کے ساتھ عرض کرتا ہوں کہ کافی نہیں ہو. اس سے صرف مجھے سیٹسفیکشن ہوگی کہ جب میں مر جاؤں گا تو میں اللہ کے سامنے کہتا ہوں کہ اللہ باپ میں تو نہیں کیا, بٹ دس از ناٹ انف. میرا اپنا سیو ہونا انف نہیں ہے. تو اس کے لیے ہم سب کو ایک پاور گروپ, ایک پریشر گروپ اور ایک جینٹل پریشر گروپ کریٹ کرنا چاہیے. سوسائٹی کو پریشر گروپ کرنا چاہیے, ان تمام لوگوں کی مدد کرنی چاہیے, ان سب کو یہ کہنا چاہیے کہ خدا کے لیے کہ تم کیا کر رہے ہو. مجھے آپ ایک بات بتائیں, مطلب مظفر کو میں پرسنلی جانتا ہوں, 40 سال سے جانتا ہوں, جو اس نے لفظ کا ایک لفظ اس کا درست ہے. لہٰذا یہ ایک ایکسیپشن ہے, یہ ایک ایکسیپشن ہے. یہ مظفر از ناٹ اے رول. اف یو ٹاک اباؤٹ پولیٹیشینز, ہی از ناٹ اے رول, ہی از این ایکسیپشن. تو اس لیے میں اس کی بات نہیں کر رہا, میں گواہی دیتا ہوں جو اس نے کہا بالکل صحیح کہا. سوری میں ان کو ادب سے نہیں بلا رہا, کیونکہ میں ان کو ادب سے بلاؤں گا نا تو مجھے برا لگے گا. آپ اپنے پیارے بھائی کو اگر تو کہنے کی بلائیں گے نا تو وہ اس کی ڈس رسپیکٹ ہوگی. تو اس لیے تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ لیکن جنرلی آپ دیکھیے تو صحیح کہ پاکستان کے اوپر کے طبقات میں سے کون سا ہے جو انکمفرٹیبل ہے. پاکستان بحران کا شکار ہے, ایم این اے ایم پی تو بحران کا شکار نہیں ہے. پاکستان بحران کا شکار ہے, جج تو نہیں بحران کا شکار, جنرل تو نہیں ہے, بیوروکریٹس تو نہیں ہیں, بڑے بڑے بزنس مین تو نہیں ہیں. تو اس لیے ان سب کی منت کرنی پڑے گی, ان سب کی خوشامد کرنی پڑے گی, ان کے اوپر کو پاور. آپ مجھے بتائیں کہ اسمبلی کا کارروائی کو آپ لائیو دیں اور آپ یہ کہیں کہ ہم اپنے بچوں کو یہ سکھانا چاہتے ہیں کہ بزرگ لوگ تمیز سے کیسے بات کیا کرتے ہیں. تو لہٰذا یہ 1 گھنٹے کی کارروائی ہم بچوں کو اسکول میں لائیو ٹیلی کاسٹ کریں گے تاکہ بچے اچھی طریقے سے کمیونیکیٹ کرنا سیکھیں. وہ آپ سارے لوگ ہنسنے لگے ہیں اس بات پہ. اس کا مطلب یہ ہمارے رول ماڈل ہیں. تو کس طبقے کو آپ اپنے بچوں کی مثال کے لیے پیش کر سکتے ہیں. تو آئی ایم شیور کہ جو میں نے باتیں کی ہیں بہت اکھڑی سی باتیں کی ہیں. ہو سکتا ہے اس کی کوئی باٹم لائن ہمیں سمجھ میں نہ آئی ہو, ہو سکتا ہے میں نے آپ کو مزید کنفیوز کیا ہو, لیکن یہی کچھ ہے جو میں پیش کر سکتا ہوں. دیکھیے نا میں کیا پیش کروں, جو کچھ ہے میں وہ پیش کر سکتا ہوں. اگر آپ مجھے کہیں زخم کے اوپر پٹی رکھ کے اس کو چھپا دو تو وہ تو ہم بڑی فلاوری باتوں سے کر سکتے ہیں, لیکن میں تو آپ کو پیٹ دکھانا چاہتا ہوں, میں تو آپ کو پھوڑا دکھانا چاہتا ہوں, میں تو آپ کو بدبو سنگوانا چاہتا ہوں. اور باقی بہت بدبو ہے. میں یونیورسٹیز میں جاتا ہوں سر اظہر بھائی لیکچرز کے لیے, وہاں میں ان سے پوچھتا ہوں کہ اگر آپ کی آج ڈگری مکمل ہو جائے اور ساتھ ہی آپ کو برطانیہ, امریکہ, آسٹریلیا کسی ملک کا ویزا ملے تو کتنے لوگ تیار ہیں؟ آپ کہیں گے 100% لوگ ہاتھ کھڑا کر لیتے ہوں گے. کئی یونیورسٹیوں میں 110% بھی کھڑا کر دیتے ہیں. وہ 10% ان کے ٹیچر ہوتے ہیں, وہ یاد رکھتے ہیں. ایون فیکلٹی ہاتھ کھڑا کر کے کہتے ہیں کہ ہم سانو بھی دو ویزا, ہم بھی جائیں.
اب ایسی حالات کے اندر جب اتنی بددلی ہو اور ان کو ہم بلیم نہیں کر سکتے, ہم کیسے بلیم کریں جب آپ نے گھر کے لیے رکھا ہی نہیں اس کے لیے. اچھا دوسری بات یہ ہے, بچہ تم نہیں جانا, تم پاکستان میں رہنا. اچھا پولیٹیشینس کدھر ہیں, آپ کی پراپرٹیز وغیرہ باہر کیوں ہیں, آپ کے سب باہر کیوں ہیں, جرنیلوں کی باہر کیوں ہیں, بیوروکریٹس کی باہر کیوں ہیں. مجھے کبھی کبھی یہ لگتا ہے کہ پاکستان ایک ایسی کشتی ہے جس میں بیچارے غریب ملا اندر بیٹھے ہوئے ہیں, اور جو گاڑی کو چلانے والے ہیں انہوں نے ساروں نے اپنا سامان اٹھا کے نا ساتھ والے جزیرے میں رکھا ہوا ہے, اور اگر کبھی یہ ڈوبے تو چھلانگ لگا کے اس جزیرے پہ چلے جائیں گے. مطلب یہ ایگزیجریشن نہیں ہے, دس از ٹرو. تو بس آخر میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ میں اور آپ اپنا رول اس طرح پلے کر سکتے ہیں کہ اس کو سیریس لیں اور ایک پریشر گروپ لیں, اور خاص طور پہ یہ بڑے لوگ جیسے آپ سامنے بیٹھے ہوئے ہیں اور خاص طور پہ آپ کا فورم, ہم یہ بات ان اہل اقتدار تک یہ بات پہنچا سکتے ہیں. تھینک یو ویری مچ. جی آپ دوستوں نے کہا تھا 10 منٹ کوئی سوال پوچھنا چاہیں تو. ہاں جی, میرا سوال یہ ہے کہ آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے, جیسے آپ نے فرمایا کہ اسٹیبلشمنٹ سب کو اٹھائے اور ایک ڈیسیجن ان سے لے یا خود کرے, ڈزنٹ میٹر. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ ایسا کیوں نہیں کر رہی. مطلب میرے ذہن میں ایک وجہ ہے لیکن میں وہ ادھر بیان نہیں کرنا چاہتا. آپ میرے منہ سے نکلوانا چاہیے. نہیں, آپ وہ ریزن نہ دیں, مجھے جو پتہ ہے وہ آپ نہ دیں, لیکن آپ چونکہ انٹلیکچوئل ہیں, آپ پروفیسر ہیں, آپ کی رہنمائی چاہیے ہمیں کہ وہ ایسا کیوں نہیں کرتے. جی میں عرض کرتا ہوں. ٹھیک ہے جی. ایسا وہ اور ایسا میں اور ایسا ہر طبقے کا بندہ اس لیے نہیں کر رہا کہ ہمیں ایک خاص بات پہ کلیئرٹی نہیں ہے, اور وہ کلیئرٹی اس بات پر ہے کہ میرا ذاتی انٹرسٹ بعد میں ہے, پاکستان کا انٹرسٹ پہلے. یہ ہم سب کی, یہ صرف بڑے اس کی بات نہیں ہے, یہ وہ جو کہ ایک دکاندار نیچے میگنیٹ لگا کے ویٹ بڑا کر کے ایک 75.75 کلو گرام کو 1 کلو گرام بڑھا کے بیچ رہا ہے, یہ اس کا بھی پرابلم ہے, یہ اس کا بھی پرابلم ہے. تو اس لیے مجھے تو اس کا, میں تو بہت بولڈلی یہ بات عرض کر سکتا ہوں کہ وہ لوگ جو یہ کر سکتے ہیں وہ ایسا نہ کرنے کے بینیفیشری ہیں, وہ ایسا نہ کرنے کے بینیفیشری. ہمارے پولیٹیکل نظام کو بہتر کرنے کے نہ کرنے کے بینیفیشری پولیٹیشنز ہیں. آپ کو پتا ہے جو عوام کے نمائندے, وہ جو عوام کا ووٹ دینے والے ہوتے ہیں وہ کس طرح آتے ہیں, آپ کو پتا تو ہے سر, ان کی کیا رائے ہوتی ہے. مطلب, اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ کسی بھی پولیٹیشین کو اوپر لانے کے لیے اگر مجھے کوئی کہے کہ کیا کرائیٹیریا ہے, میں یہ سمجھوں گا کہ اس کا کرائیٹیریا یہ ہے کہ وہ پارلیمنٹ میں پیسے کی بنیاد پہ نہ آیا ہو, وہ پارلیمنٹ میں برادری کی بنیاد پہ نہ آیا ہو, اور وہ پارلیمنٹ میں کسی اتھارٹی کو دھونس کے ساتھ کر کے پارلیمنٹ میں نہ آیا ہو. اگر اس طرح کر کے نہیں آیا ہوگا تو وہ پھر مظفر شیخ ہوگا انشاءاللہ. میں اس کے سامنے کی بات نہیں کر رہا, وہ پھر مظفر شیخ ہوگا, وہ پھر اپنے سائن کے ساتھ یعنی ریسکیو 1122 بنائے گا, اور وہ اپنے سائن کے ساتھ یونیورسٹیاں بنائے گا. اللہ تعالیٰ اس کو لمبی زندگی دے. اپنی تقریر میں نا یہ کہا کہ سیاست سے علماء کرام, فوج سے فلاں 10 بندے, ان سب کو نا ایک کمرے میں اکٹھا کر دے, یا تو آپ کہتے ہیں ایک جہاز پہ اکٹھا کر دیں. کیا آپ یہ تو نہیں کہنا چاہتے تھے, یا آپ نے آگے سے یو ٹرن؟ نہیں, میں یہ نہیں کہنا چاہتا, میں وہی کہنا چاہتا تھا جو میں نے کہا. اور سر میں نے تھوڑی سی جو ریسرچ کی ہے نا, پوری دنیا میں 3% جو لوگ ہیں وہ حکمرانی کرتے ہیں, کسی بھی لیول پر ہو, چاہے وہ مذہبی ہو, چاہے سیاسی ہو, چاہے کسی بھی قسم کی ہو. بجائے جب آپ جو بات کہہ رہے ہیں وہ بھی ٹھیک ہے, پاکستان کی عمر تھوڑی ہے, جن ملکوں کی عمریں زیادہ ہیں وہ پریکٹس کر رہے ہیں. 2015 میں ریفرینڈم ہوا تھا تو انہوں نے بار بار پریکٹس کی. اسی ریفرینڈم سے لے کر آج تک بریگزٹ جو یورپ سے باہر نکلے ہم, تو 5 پرائم منسٹروں کو گھر جانا پڑا. پریکٹس کر رہے ہیں. پاکستان ہمارا چھوٹا سا غریب سا ملک ہے, اچھی بات ہے, انشاءاللہ پاکستان قیامت تک قائم دائم رہے گا. پریکٹس کرنی چاہیے, ایکسرسائز کرنی چاہیے, لیکن پاکستان کو اتنا جب ہم تقریریں کرتے ہیں نا تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے پاکستان ایک بہت بڑا جرم کیا ہوا ہے, وہ مجرم ہے. تو اس لیے تھوڑا سا میرا خیال ہے ایسے بھی پاکستان کے لیے تھوڑا سا نرم گوشہ. دیکھیں سر, یہ جو ہے نا یہ ہماری اندر کی گفتگو, ہم گھر میں بیٹھے اپنا لینن صاف کرتے ہیں, اس لیے اس کا کانٹیکسٹ تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے. باقی جو آپ نے بات کہی نا
اچھا جب بندہ سوالوں کے جواب دے رہا ہوتا ہے نا تو اسپیکر کو یہ بڑا مزہ ہوتا ہے کہ اس کی وجہ سے لیٹ نہیں ہو رہا ہوتا تو لہٰذا میری وجہ سے لیٹ نہیں ہو رہے. تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ایک سوشیولوجی کی بہت بڑی اسٹڈی ہے, اس کے مطابق جتنے دنیا میں انسان ایک معاشرے میں رہتے ہیں نا, اس میں سے 10% وہ ہوتے ہیں جو اسمارٹ ہوتے ہیں اور ان کی نیت بھی ٹھیک ہوتی ہے, جیسے آپ لوگ 10% ہوتے ہیں وہ اسمارٹ ہوتے ہیں, ان کی نیت ٹھیک نہیں ہوتی, یہ وہ جو خرابی پیدا کرتے ہیں. اور جو 80% ہے وہ ٹرینڈ فالوورز ہوتے ہیں, وہ ایکچولی کچھ بھی نہیں ہوتے, ٹرینڈ فالوورز ہوتے ہیں. جو بھیڑیں نیگیٹو ٹرم میں نہیں کہہ رہا, بھیڑیں جدھر لگاؤ لگت پڑتی ہیں نا, تو یہی پاکستان کے اندر ڈائنامک ہے. پرابلم یہ ہے کہ جو 10% ہیں اور جو اسمارٹ ہیں مگر ان کی نیت ٹھیک نہیں ہے وہ بہت آرگنائزڈ ہیں, اور جو 10% ہیں جو اسمارٹ ہیں وہ آرگنائزڈ ہیں. اچھا جب لوگ, اور آپ کو ایک وہ پریٹو پرنسپل کا پتا ہوگا کہ جب کوئی چیز 10 سے 20% ہو جاتی ہے تو وہ 80% لوگوں کو انفلوئنس کر لیتی ہے. تو یہ لوگ جو آرگنائزڈ ہیں, مطلب اب آپ نے ایک نوٹ کیا ہوا, اور سوری میری اس بات پہ بھی ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کی دل آزاری ہو, کہ جیسے اب پتہ لگا کہ میڈیا بہت بڑا پاور بن گیا ہے تو انہوں نے کہا کہ اس کو اپنے خلاف کرنے کی بجائے باقی پاور سٹرکچرز نے ان میڈیا کو اون کرنا شروع کر دیا. لہٰذا کچھ میڈیا کے جو مالکان ہیں وہ پولیٹیشین ہیں, کچھ کے مالکان وہی جو پراپرٹی والے ہیں وہ ہیں, اور کچھ کے اس طرح. اچھا پھر ایک اور بات ہوئی, ان کے تمام کے جیسے آپ نے بنگلہ دیش کا کہا تھا علامہ مشرقی صاحب نے کہ ان کی شادیاں کر دو, انہوں نے بھی ایسے کیا کہ بیوروکریٹ کی شادی جرنیل کی بیٹی سے, جرنیل کے بیٹے کی فلانے سے, اب یہ ٹوٹ ہی نہیں سکتے سارے. اور کبھی کبھی ایسے احساس ہوتا ہے, پلیز اس بات کو برا نہ منائیے گا, کہ بہت بڑا باڑا ہے, اس باڑے میں 22 کروڑ بکریاں ہیں, اور یہاں وہ سارے کھڑے ہیں پاور سٹرکچر والے, اور یہ آپس میں لڑ رہے ہیں, تو کتنی لڑائی ہو رہی ہے, مگر بکریاں سمجھ رہی ہیں کہ دیکھو یہ ہمارے لیے لڑ رہے ہیں, مگر وہ ایکچولی اس بات پہ لڑ رہے ہیں کہ جب اگلی بکری ذبح ہوگی تو پٹ کا گوشت کون لے گا اور گردن کا گوشت کون لے گا اور چانپے کون. وہ اس پر لڑ رہے ہیں, وہ اس پر نہیں لڑ گئے کہ ان بکریوں کو کیا کرنا. اور ایسے میں اللہ مجھے معاف کرے, ایسے میں کبھی کبھی بکریوں کو خیال آتا ہے کہ بکریوں کی بچت تو اسی میں ہے کہ باڑا ٹوٹ جائے, اللہ نہ کرے. تو میرا ایک شعر میں شاعری میں سے بات ختم کر لوں کہ جی میں دھڑکا رہتا ہے, جی میں دھڑکا رہتا ہے, یہ گھر اپنا چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں نہ پڑے. ڈاکٹر صاحب میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے معاشرے میں جو ہے نا, جو تھنک ٹینک ہوتے تھے, جو معززین جو اس طرح کے لوگوں کو اکٹھا کرتے تھے, اس کی کمی آ گئی ہے, جس کی وجہ سے آج جو موجودہ سچویشن ہے ہماری کنٹری کی, میں تو یہ سمجھتا ہوں یہ بھی ایک بہت بڑی ریزن ہے. یہ ایک بہت بڑا اہل دانش جو ہے, اس گھر میں ان کا کوئی بڑا نہ ہو, وہ گھر بڑی جلدی بکھر جاتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اہل دانش جو ہے انہوں نے بھی معاذ اللہ اپنی دانش بیچنی شروع کر دی. خاموشی لے لینا, یہ بہت دکھ کی بات. دیکھیے آپ تو لگا ہوگا جیسے میں بالکل ہی نیگیٹو باتیں کر رہا ہوں, لیکن میں نے عرض کیا جب تک زخم نہ دکھائیں گے تو سرجری کے بارے میں کیسے کریں. سر میں نے ایک کویشچن کرنا ہے کہ جو میں نے آبزرو کیا ہے کہ پاکستان کا جو بگیسٹ پرابلم ہے یہ مورالٹی ایشو ہے, اور اس کا جو ہے تقریباً پاکستان کی بے شمار جو مطلب ہے کہ بیوروکریسی جو بھی مطلب ہے کہ پورا سسٹم ہی جو ہے یہ اس میں جو ہے وہ شامل ہے. تو اس کے لیے یہ ہے کہ اگر ہم مورالٹی جو ہے اس کو اپنی امپروو کر لیں, بہتر کر لیں, تو پھر بھی ہمارے لیے شاید کوسچن ہے سر, بٹ ہو ول بیل دی کیٹ. جو مورالٹی کو ٹھیک کرنا ہے وہ اس کی رسپانسبلٹی ایکچولی اوپر کے لوگوں کو ہی ہے. مطلب مورالٹی کے رول ماڈل کو پولیٹیشنز کو ہونا چاہیے, جوڈیشری کے ججز کو ہونا چاہیے, رولرز کو مورالٹی کے رول ماڈل ہونا چاہیے. وہ منیر نیازی کی ایک نظم ہے, آپ پلیز آپ آپ نے ورڈ بگ برادر کا, اس حوالے سے میں آپ کا ویو جاننا چاہوں گا کہ آپ جو بگ برادر آپ کے ریئل میں کرایا جائے, جو آپ نے 6 ڈفرنٹ ٹائپ آف لوگ بتائے ہیں, وچ از ویری ٹرو, اور آپ نے کہا کہ بگ برادر جو ہے اس کو اپنا رول پلے کرنا چاہیے. تو آپ کے ساتھ جو بگ برادر ہمارے پاکستان کی جو سچویشن ہے اس وقت میں سے کرنٹ سچویشن جو ہے, کیا وہ آرمی ہے, آئی ڈونٹ مائنڈ ٹو سے کہ آرمی ہے, تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آرمی کو بھی چلانے والے کوئی اور لوگ بھی ہیں, اس میں IMF ہے یا کوئی اور ہے, یا مطلب آپ میرا شاید آپ سے لگتا ہے تھوڑا ڈفرینٹ ہو, لیکن میں آپ سے یہ ذرا تھوڑا سا پوچھنا چاہوں گا کہ آپ صرف آرمی کو ہی اس کو موٹے الزام ٹھہراتے ہیں یا کہ آپ کی میری طرح کچھ اور بھی سوچ رہے ہیں. میں عرض کروں کہ آپ کی بات سے اختلاف کرنا بہت مشکل ہے. بس
I think you answered my question. थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर जावेद इकबाल साहब, आपने बिल्कुल सही बात कही कि और आपने साबित किया कि आप वाकई प्रोफेशनली सर्जन हैं और आप सोसाइटी के भी सर्जन हैं, और सर्जन का काम यही है कि वो ज़ख्मों को बताए दिखाए ताकि उनका इलाज मुमकिन हो। मैं मुस्तफ़ा मुग़ल साहब की बात को समझता हूँ कि नाउमीद नहीं होना, पाकिस्तान कायम रहेगा, लेकिन वहीं आपकी ये जो बात है कि हमारी डर्टी लॉन्ड्री है, ये हमने आपस में ही धोनी है, आपस में ही बात करनी है, तो ही हल निकलेगा। अगर हम एवरीथिंग अंडर द कारपेट ले जाएंगे तो कभी हल नहीं निकलेगा। मैं समझता हूँ आज के आपके सेशन से बड़ा कुछ सीखा है, और बहुत कुछ ऐसा है जो बड़े मैसेजेस हैं, और इसलिए मैं ये सबको बताना चाहूँगा कि जितना भी आज का सेशन है ये रिकॉर्डेड हुआ है, और इसको हम इंशाल्लाह डिफरेंट इसके सेगमेंट्स बना के इंटरनेट पे भी डालेंगे, और कोशिश करेंगे कि आप इसके बारे में जो भी अपने व्यूज़ देना चाहें वो ज़रूर दें। और तमाम जो शुरका हैं मैं उनका बड़ा शुक्रिया अदा करता हूँ। आखिर में मैं अपने चीफ गेस्ट डॉक्टर जावेद इकबाल साहब को दोबारा तकरीर दूँगा, स्टेज पे आएँ, कुछ हमारे साथ काम कर रहे हैं, कुछ हमारे सोसाइटी के अंदर जो कम्युनिटी में काम कर रहे हैं उनके लिए हमने कुछ सर्टिफिकेट्स रखे हैं। और राशिदा, मैं चाहूँगा कि आप भी आ जाएँ, ज़रा स्टेज पे थोड़ा साथ दें, और उसके लिए मैं कुछ हमारे जिनको हमने सर्टिफिकेट्स देना चाहेंगे पाकिस्तान यूनिटी फोरम इंटरनेशनल की जानिब से। तो सबसे पहले मैं बुलाना चाहूँगा हमारी बहन है डॉक्टर कुरतुल ऐन, प्लीज़ आप आइए। डॉक्टर कुरतुल ऐन प्लीज़। डॉक्टर सैयद नैयर आबिदी साहब, डॉक्टर सैयद नैयर आबिदी, देने आ रहा हूँ या देने आ रहा हूँ? नहीं, आप लेने आ रहे हैं। थैंक यू। आइए डॉक्टर, आपके लिए डॉक्टर। थैंक यू। आलिया सगीर प्लीज। नसर इकबाल साहब, रासिब खान साहब प्लीज। थैंक यू वेरी मच। वेलकम सर। थैंक यू रासिब साहब, आइए। हमारे पाकिस्तान यूनिटी फोरम इंटरनेशनल के रुकन रवां भी हैं, और हमारा मतलब हम अभी बड़ा छोटा सा थिंक टैंक है, उसमें मैं समझता हूँ कि सबसे ज़्यादा जो किरदार मेरे साथ अदा कर रहे हैं वो मकबूल मलिक साहब हैं। मकबूल भाई प्लीज़, यू हैव टू कम। मेरा बनता नहीं, यू आर वर्किंग मोर हार्डर देन मी। थैंक यू वेरी मच। नासिर महमूद साहब, ब्रिटिश मुस्लिम हेरिटेज सेंटर के चेयरमैन, थैंक यू वेरी मच सर। इतना काम कर रहे हैं कि किसी कोई एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है। मैं सिर्फ अवार्ड देने आया था। और
ہم سب کے جانے پہچانے نصر اقبال صاحب آپ جا نہیں سکتے, آپ کے لیے بھی ہے سر. نہیں نصر اقبال صاحب آپ سب جانتے ہیں کہ جب سے مطلب یہ جتنا کمیونٹی کا کام کر رہے ہیں, جتنا پاکستانیت کے لیے کام کر رہے ہیں, ہم سب ان کی خدمات کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں. اور میرے بلوچستان سے اور اس مانچسٹر کی ایک پہچان ہے ڈاکٹر داؤد قاضی صاحب, پلیز. پاکستان پریس کلب کے پریزیڈنٹ یو کے اعجاز افضل شیخ صاحب, آپ کی بہت خدمات ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اسی طرح میڈیا کے لیے کام کرنے کی ہمت دے, توفیق دے. تھینک یو ویری مچ فار آل یور سپورٹ. I'll welcome Dr. Yaqut Malik and Barrister Amjad Malik sahab. Bit too late. Keynote speaker की इतनी ज़बरदस्त speech थी, miss हो गई. Thank you very much. Thank you sir. But it is recorded as usual. We will inshallah share. लियाकत अली कुरैशी साहब. लियाकत अली कुरैशी साहब. कुरैशी साहब. एक सेकंड. शौकत अली मैं कह रहा हूँ शौकत अली कुरैशी. शौकत अली कुरैशी साहब. अच्छा नहीं अच्छा ठीक है आ जाए. अच्छा वो मिला ओपनिंग में नाम से अच्छा मुस्तफा भाई, अब आपकी तस्वीर कौन खींचेगा पहले मुझे ये बताइए. अच्छा अब रिकॉर्डिंग लगा के अलहाज गुलाम मुस्तफा मुगल अलहाज माशाल्लाह अलहाज मुगल साहब दुनिया न्यूज़ से. मेरा ख्याल है कि आपका पहला अवार्ड है फ्रॉम दुनिया न्यूज़. मुस्तफा स्टेज पे आ गया. मुस्तफा कर दिया ਇਹਦੀ ਫੋਟੋ ਮੈਂ ਖਿੱਚੀ, ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਫੋਟੋ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦਿੰਦਾ. एक लंदन से लामा ठीक है बिल्कुल. हमारे सबके जाने पहचाने ज़हीर लोकेशर साहब, प्लीज आप आइए. किसी तारीफ के मोहताज नहीं है. मुसरत अली साहब, चौधरी मुसरत अली साहब. एक छोटा सा टोकन ऑफ एप्रिसिएशन होता है. हाँ नहीं ये एक टोकन ऑफ एप्रिसिएशन होता है, दिलों को जोड़ने के लिए बस. इनकी खिदमत है नहीं पाकिस्तान की. मकबूल भाई, I want you to be on the stage. मेरे बड़े भाई भी हैं, दोस्त भी हैं, और मैं समझता हूँ कि इनके साथ मेरा एक ऐसा ताल्लुक़ है जो बड़े भाइयों से भी ज़्यादा है. अज़हर सिद्दीक भाई प्लीज़ आप आइए. मकबूल भाई
Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. आज डॉक्टर मुजफ्फर अली शेख साहब प्लीज आप भी आइए सर. डॉक्टर लियाकत साहब प्लीज आप स्टेज पे आइए प्लीज. आइए. Thank you. Flowers. डॉक्टर साहब. Thank you, sir. Flowers. नहीं flowers first. और शेख साहब फ्लावर सामने करें ताकि पाकिस्तान में पता चले कि अमजद मलिक साहब प्लीज. ऐसे क्या करता लाइए. थैंक यू वेरी मच. अब मैं चाहूँगा स्टेज के ऊपर अजहर सिद्दीक साहब, डॉक्टर याकिब मलिक साहब, बगुल साहब, हम आज के हमारे चीफ गेस्ट प्रोफेसर डॉक्टर जावेद इकबाल साहब को एक शील्ड और गुलदस्ता पेश करना चाहेंगे. ये इनकी मोहब्बत है. बहुत शुक्रिया. डॉक्टर प्लीज. गुलदस्ता भी जी. मेरा गुलदस्ता भी फ्रोज है. वेरी नाइस. थैंक यू. थैंक यू वेरी मच. हाँ डॉक्टर जावेद साहब सॉरी एक सर्टिफिकेट फॉर डॉक्टर यूनुस. देखे ना वो पकड़ाते जा रहे अपना नहीं दे रहे. ये कमाल है. मैं अपना सर्टिफिकेट लेके आया. यही तो प्यार और मोहब्बत है इनमें. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू वेरी मच. बहुत शुक्रिया सबका. रिफ्रेशमेंट्स हैं उधर और मैं चाहूँगा कि प्लीज़ अभी हम रिफ्रेशमेंट्स लें. एंड थैंक यू वेरी मच. देखो ना आई नो एक ही गल ये है ना प्यार. हम अपने सारे आपको नहीं है हमारे पास. अहमद साहब हमारे सारे होंगे. अल्लाह. थैंक यू वेरी मच. आगे आए डॉक्टर साहब सॉरी डॉक्टर साहब आपको बात आप साथ ही देना. डॉक्टर साहब आप भी आइए. थैंक यू सर. आगे आगे आगे. ये हमारी तजवीज़ पे हमारी तजवीज़ पे एंड शी डिजर्व मोर. आओ ना साहब. मतलब सब ਨੂੰ ਉਠਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਜੀ ਆ ਕੇ. ਯਾਨੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਉੱਥੇ. हर कामयाब मर्द के पीछे औरत का हाथ है, लेकिन शाम को मर्द ने घर भी जाना होता है. ज़्यादा ज़रूरी है. हम ਤੁਸੀਂ ਧਮਕੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ. धमकी दे रहे हैं.